A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. It's me, Maria Noshin, your host of today's training session. Welcome to all of you at the platform of Institute of Motivation. First of all, I want to introduce the Institute of Motivation. Institute of Motivation एक ऐसा इदारा है जो कि इंसानियत की बिला नस्ल ज़ात पात की तफरीक के बगैर खिदमत करता है। इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन के डिफरेंट वर्किंग एरियाज़ हैं जिनमें मुझसे कहो, मेरी आवाज़ बनो, करियर काउंसलिंग, पब्लिक स्पीकिंग, टीचर्स ट्रेनिंग सर फहरिस्त है। इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन का मकसद सेशंस और सेमिनार्स के ज़रिए नौजवान नस्ल की बेहतरी के लिए काम करना है। इसी बेहतरी की वजह से हमने आज का भी सेशन सर अब्दुल्ला के साथ अरेंज किया है जिसका टाइटल है पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स। सबसे पहले मैं अपने मोहतरम ट्रेनर का इंट्रोडक्शन आपके सामने रखना चाहती हूँ। डॉक्टर अब्दुल्ला आबिद एक सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, आप कंसल्टेंट हैं, आप लाइफ कोच हैं। आपने अपनी टीचिंग लाइफ जो कि यूनिवर्सिटी लेवल की है इसको 10 साल दिए हैं। आपने डिफरेंट ट्रेनिंग से सर्टिफिकेशंस ली हैं टाइम लेंडर्स के प्लेटफॉर्म से। इसके अलावा मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने आपके साथ द स्किल्स इन्हांसमेंट एकेडमी यूके से सर्टिफिकेशन ली है। आप और मैं कुलीग थे और मैंने आपसे बाहसियत उस्ताद बहुत कुछ सीखा। इसके अलावा आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एंड जेंडर स्टडीज़ एट यूनिवर्सिटी ऑफ सवात। आप ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी सर्विसेज भी दे रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सवात को। इसके अलावा आपका एक तारुफ ये भी है कि आपने अपना टीचिंग करियर जो है वो कोहार्ट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से स्टार्ट किया और इसी यूनिवर्सिटी में आपने रजिस्ट्रार और मैनेजर करियर काउंसलर की भी सर्विसेज दी हैं। Thank you very much, sir, at the platform of Institute of Motivation. It's honor for us to have you. Sir, it's up to you now. Thank you very much. You're most welcome, and especially the participants who are joining in this training. ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि for the first time मैं जिन ऑडियंस से मुखातिब हूँ वो उनमें से अक्सरियत ऐसे है जो कभी इंटरेक्शन हुआ नहीं है। तो मैं तो ये अल्लाह ताला की नेमत समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मौका दिया है कि ऐसे ऑडियंस और स्पेशली उसमें मोस्टली स्टूडेंट है, तो बहुत खुशकिस्मती की बात है। थैंक यू वेरी मच। तो मनाहिल सिस्टर नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप जाइएगा। हाँ ये जो आज का हमारा सेशन है हाउ टू सेट योर गोल्स, इसका पर्पस और ऑब्जेक्टिव ये है कि एट द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल बी एबल टू सेट योर लॉन्ग टर्म गोल्स एंड यू विल लर्न हाउ टू अचीव देम यूजिंग सिंपल टू फॉलो स्टेप बाय स्टेप मेथड्स। इसमें इंशाअल्लाह अज़ीम स्टेप बाय स्टेप मेथड हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, जिस तरह मारिया साहिबा है, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते होंगे। लेकिन इसमें जो मेथडोलॉजी हमने यूज़ की है वो बिल्कुल सिंपल है और आप यूँ समझ सकते हैं कि ये एक रेसिपी है। जिस तरह हम एक डिलीशियस डिश बनाते हैं और अगर रेसिपी हमारे हाथ लग जाए और रेसिपी हमें रिसीव हो जाए तो फिर वो डिश को तैयार करना कोई भी कर सकता है, वो बहुत आसान सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड्स पे जाइए। मनाहिल सिस्टर आवाज आ रही है? नेक्स्ट स्लाइड्स प्लीज। ओके सर। सॉरी आप बहुत आगे चले गई, सॉरी ये वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यस ये वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह 8:30 का हमने कमिटमेंट किया हुआ था और 8:30 पे अल्हम्दुलिल्लाह अपना सेशन हमने स्टार्ट किया है और 9:14 तक इंशाअल्लाह अज़ीम हमारा पहला सेशन होगा। उसके बाद इंशाअल्लाह छोटा सा ब्रेक हम लेंगे। तो 9:14 तक हम ये जो ट्रेनिंग की नॉर्म्स एंड गाइडेंस है प्रिंसिपल के साथ, पार्टिसिपेंट के साथ अभी शेयर करेंगे। इंट्रोडक्शन होगा सारे पार्टिसिपेंट्स का मुख्तसर, एंड हम ये आज देखें कि व्हाई सम लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस सक्सीडेड इन मेकिंग अ ह्यूज इम्पैक्ट एंड द अदर्स कुड नॉट। बहुत सारे इदारे बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े अपने विजन बना लेते हैं और कुछ कामयाब, बहुत सारे नाकाम हो जाते हैं।
इसी तरह हम ये पढ़ेंगे why we don't make our long term vision and do not set long term goals. ये आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे पहले सेशन में. What are the benefits of goal setting? इंशाल्लाह इस पे हम डिस्कशन करेंगे. Why we don't follow our passion? ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि अक्सर लोग अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते, इनके क्या रीजन होते हैं, इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. और फिर आगे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ परस्यूइंग योर पैशन. अगर हम अपने पैशन को परस्यू करेंगे तो उसकी बेनिफिट्स और फवायद क्या हो सकते हैं. व्हाट आर द साइंस ऑफ पैशनेट पीपल. जो पैशनेट लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं या सोसाइटी में होते हैं या पूरे वर्ल्ड में होते हैं, उनके क्या सिम्टम्स और साइंस हो सकते हैं. और आखिर में हम डिफिनेशन ऑफ गोल डिस्कस करेंगे एंड पर्पस ऑफ गोल सेटिंग की. पर्पस इसका मतलब ये है कि गोल हम क्यों सेट कर रहे हैं, इसका बुनियादी फलसफा और मकसद क्या है. फिर थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे इंशाल्लाह 15 मिनट्स का, और फिर आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम टॉप 10 गोल्स के जो चेकलिस्ट है वो डिस्कस करेंगे, और एक टू डू लिस्ट इंशाल्लाह अज़ीम हम आपसे शेयर करेंगे कि आगे आपने क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं. और आखिर में हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा. मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन जरूर कीजिएगा. हर एक पार्टिसिपेंट कम से कम एक क्वेश्चन करें, और अगर कुछ ज्यादा क्वेश्चंस है तो बाद में सेशन के बाद हम व्हाट्सएप पे और मुख्तलिफ टाइम पे इंशाल्लाह हम अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करेंगे. मारिया सिस्टर का भी व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास होगा, तो आप उनके थ्रू मुख्तलिफ क्वेश्चन बाद में भी पूछ सकते हैं. और आखिर में इंशाल्लाह अज़ीम हम आपसे रुखसत लेंगे. तो फॉर्मली हम वेलकम करते हैं आपको कि आप लोगों ने टाइम निकाला, और इस टाइम जो नॉर्मली फैमिली के टाइम है, और उन्होंने आपको अलाउ किया कि आप प्रॉपरली अपने गोल सेटिंग के बारे में सेशन ले ले, तो मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं और आपके फैमिली का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने आपको अलाउ किया. हमारे ट्रेनिंग्स के कुछ नाम्स एंड रूल्स है. सबसे पहले के टाइमिंग्स, तो हम जो भी सेशन शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम पे शुरू करते हैं, और कोशिश हमारी ये होती है कि जो भी हमारे ट्रेनिंग्स में आ जाते हैं वो टाइम का जरूर ख्याल रख लीजिएगा. तो उस पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने अमल किया. 8:30 बजे हमने प्रॉपर शुरू किया. मोबाइल अगर आप वाईफाई से कनेक्टेड है तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप अपना मोबाइल फ्लाइट मोड पे लगा ले. और इसकी सिंपल मिसाल ये है कि कभी कभी आप हवाई जहाज में जब सफर कर रहे होते हैं तो 2 घंटे 3 घंटे आप जब जा रहे होते हैं हवाई जहाज में, तो उस वक्त भी तो आपका मोबाइल काम नहीं करता, तो कुछ दुनिया इधर से उधर नहीं हो जाती. तो आप यूं समझ लें कि अभी आप हवाई जहाज में उड़ रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, तो फ्लाइट मोड पे अपना मोबाइल लगा ले. और अगर आपने मोबाइल डेटा से कनेक्ट किया है तो फिर तो मजबूरी है, फ्लाइट मोड पे नहीं लगा सकते, तो फिर एहतियात कीजिएगा कि फोन वगैरह अटेंड न करे. और ये घंटा 1.5 घंटा जो हमारे पास है ये फोकस के साथ इंशाल्लाह अज़ीम गुजार लीजिएगा. क्वेश्चन आंसर सेशन के बारे में हमने आपसे रिक्वेस्ट की है कि वो एंड ऑफ द सेशन होगा. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. और ट्रेनिंग का लैंग्वेज, हमारे जितने भी मटेरियल्स है वो इंग्लिश में होंगे, कम्युनिकेशन हमारा उर्दू में होगा इंशाअल्लाह अज़ीम. तो ये इसलिए कि अगर कम्युनिकेशन हम उर्दू में करें तो मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स उसको आसानी के साथ समझ सकेंगे. असल मकसद इसका ये है कि हम इसको समझे और समझने के बाद जो है ना अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सके. तो लैंग्वेज जो कम्युनिकेशन का है वो इंशाल्लाह अज़ीम उर्दू ही रहेगा. हाँ, अब 2 ही टेक्निक्स आप कह लीजिएगा या 2 तावीज़ कह लीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. अगर उन तावीज़ों को आप अपने हाथ पे बांध लेंगे तो इंशाल्लाह अज़ीम इस ट्रेनिंग से ज्यादा फायदा हम हासिल कर सकेंगे. और वो 2 तावीज़ें क्या है? पहली तावीज़ तो ये है कि इंटेंट टू टीच इट टू योर डियर वंस, कि आप ये इरादा कर ले कि अपने करीबी, चाहे वो आपके रिलेटिव्स है, दोस्त है, फ्रेंड्स है, जो भी है, उनको आप पढ़ाने की नीयत कर ले. तो कौन नियत करता है कि इंशाल्लाह इनको पढ़ाएंगे? आप चैट बॉक्स में यस अगर आप इंटरेस्टेड है तो लिख दे यस, इंशाल्लाह अज़ीम हम पढ़ाएंगे इनको. तो सारी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं जितनी भी पार्टिसिपेंट है कि वो पढ़ाने की नीयत करें. तो इंशाल्लाह इरादा है ना आप सब लोगों का? माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त. फरहान माशाल्लाह, अल्लाह ताला खुश है. आमिर साहब, मुफ्ती गयासुल्लाह साहब माशाल्लाह 4 सद्दा से, बहुत अच्छी बात है. जज़ाकल्लाहु खैर. माशाल्लाह
پارٹیسپینٹس مختلف جگہ سے ہے. تنزیلہ صاحبہ ماشاء اللہ. تو جزاک اللہ خیر کہ آپ لوگوں نے نیت کی اس کو پڑھانے کا, اور یہ سلائیڈز وغیرہ آپ کو مل جائیں گے. تو یہ میری پراپرٹی نہیں ہے ان دیٹ سینس کہ میں اپنے پاس رکھوں. اس پہ میں نے محنت کی ہے, میں نے بنائے ہیں. کچھ مٹیریل میں نے ٹائم لینڈر سے لی ہے, اور کچھ مٹیریل میں نے لی ہے دی پاور آف فوکس جو کتاب ہے جے کینفیل, وہاں سے لی ہے. تو یہ آپ آج سے آپ ہی کی پراپرٹی ہے, اپنے نام سے نہیں بلکہ اس نام سے آپ جو ہے آگے شیئر کر سکتے ہیں کہ جو گول سیٹنگ کی ٹریننگ میں آپ لوگوں نے ریسیو کی ہے. تو جزاک اللہ خیر کہ آپ لوگوں نے ارادہ کیا. نیکسٹ تعویذ جو یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کے تھرو ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اس ٹریننگ سے حاصل کر سکتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ پہلے جو بھی چیزیں ہم دیکھیں گے اس سلائیڈز میں اور آپ مجھ سے سنیں گے تو اس کو غور سے سن لیجئے گا. انہیں پہلے سے ججمنٹ نہ کرے, غور سے سن لیجئے گا. سننے کے بعد اس پہ سوچئے گا اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجئے گا. اور تھرڈ پوائنٹ پہ آپ ججمنٹ کریں, آپ فیصلہ کریں کہ اس کو میں ان چیزوں کو میں نے ایکسپٹ کرنا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہے. کبھی کبھی اس طرح ہو جاتا ہے. نارملی ڈاکٹر آرکوی جو ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ نارملی وی لسن ود دا انٹینٹ ٹو ریپلائی. ہم جواب کی نیت سے سنتے ہیں. جب جواب کی نیت سے آپ سنتے ہیں تو وہ چیزیں سمجھنے میں جلدی نہیں آتی, لیکن جب سمجھنے کی نیت سے ہم کوئی کسی چیز کو سن لیتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق بھی دیتے ہیں کہ وہ چیزیں کلیئر ہو جاتی ہے, ہم صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. اور ایک سمپلی سی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے باڈی پہ نظر دوڑائے تو اللہ رب العزت نے زبان ایک دی ہے اور کان 2 دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سنیں گے اس نیت سے کہ ہم اس کو سمجھیں گے, پھر آگے ججمنٹ کریں گے کہ یہ ہمارے لیے صحیح ہے یا غلط ہے. وہ کوسچن آنسر میں بھی آ سکتا ہے, اور بعد میں آپ 1 to 1 بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. تو یہ 2 تعویذیں انشاءاللہ امید ہے آپ کو یاد رہیں گے. پہلی تعویذ تو یہ ہے کہ آپ جو ہے نا یہ نیت کر لے کہ دوسروں کو پڑھائیں گے, اور اسپیشلی ان لوگوں کو پڑھائے جو آپ کو بہت زیادہ عزیز ہے اور قریب ہے. دوسرا تعویذ یہ ہے کہ ہم پہلے غور سے سنیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور آخر میں پھر ججمنٹ کریں, فیصلہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. جزاک اللہ خیر. اور کوئزز اس سیشن میں ہوں گے, ایکسرسائزز اس سیشن میں ہوں گے, تو وہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے, اور 1 by 1 چیٹ میں آپ جو ہے نا اس کے آنسر دیتے رہیں گے, اور اسی طرح انشاءاللہ ہمارا پورا سیشن جائے گا. اب انٹروڈکشن کی طرف ہم آتے ہیں. تو انٹروڈکشن میں آپ پہلا مختصر نام وہ لکھ دیں, اور کرنٹ سٹیٹس کیا ہے, کیا آپ اسٹوڈنٹ ہیں, امپلائی ہے یا انٹرپرینیور ہے, اپنا کوئی جاب کرتے ہیں, تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح جس ادارے میں آپ اسٹوڈنٹ ہیں اس ادارے کا نام لکھ دیں, یا جہاں آپ امپلائی ہے اس ادارے کا نام لکھ دیں, یا اگر آپ اپنا بزنس رن کریں تو آپ کے بزنس کا نام کیا ہے. یہ مختصر تعارف آپ لکھ لیجئے گا چیٹ باکس میں, تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ ہمارے جو پارٹیسپینٹ ہیں وہ کہاں کہاں سے ہیں اور ان کے جو ہے نا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے. جزاک اللہ خیر. آپ چیٹ باکس میں مختصر لکھ لیجئے گا. ماشاءاللہ ماریا لطف اللہ ثاقب صاحب, ایسوسیٹ پروفیسر فرام لینڈ شریعہ یونیورسٹی آف سوات, ویلکم سر. اینڈ ثاقب صاحب, محمد ثاقب فرام پاکستان, سوات بی سوشیولوجی سوشل اینڈ جینڈر اسٹڈی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عامر عالم صاحب, محمد یونس صاحب, ماشاءاللہ یونیورسٹی آف سوات. مفتی غیاث اللہ صاحب, تنزیلہ صاحبہ, سلیم صاحب, فرحان صاحب, ماشاءاللہ سوات بیس بائی ٹیکنالوجی. اجمل شاہ صاحب, فہیم صاحب, اور کرن صاحبہ, کرن مشتاق صاحبہ, تنزیلہ ملک صاحبہ, یونیورسٹی آف سوات, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور انسا سلیم صاحبہ, ماشاءاللہ. روبینہ نذیر, ماشاءاللہ. اور سید راشد علی فرام اکم, ماشاءاللہ میرے بہت اچھی کولیگ, میرے سینئر, اور ہم 5 سال ہم ایک ہی کمرے میں رہے, ماشاءاللہ. سائرہ صاحبہ, ماشاءاللہ. اور خولہ لغاری صاحبہ, ماشاءاللہ, حیدرآباد سندھ سے, ماشاءاللہ. تسنیم صاحبہ, فیصل آباد سے تسنیم صاحب, 20 انگلش لٹریچر, ماشاءاللہ. اور فیصل عزیز صاحب چارسدہ سے, ماشاءاللہ اکم کا اسٹوڈنٹ ہے, بی فارمیسی کا.
कॉमेडी का माशाल्लाह, जबरदस्त। सैयद हसनैन बी साइकोलॉजी फ्रॉम अकम, माशाल्लाह, अकम से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह। अशफाक अहमद साहब, सादिया माशाल्लाह, 4th ईयर MBBS स्टूडेंट्स। मेडिकल चांग, सॉरी मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम तो मैं भूल गया हूँ। तो जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह ताला आपको खुश रखे कि आप लोगों ने टाइम निकाला और इतने ज़बरदस्त पार्टिसिपेंट हैं। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे दे कि जो मटेरियल मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि मुझे भी उस पे अमल की तौफीक दे दे और आपको भी दे दे। और अमल इंशाल्लाह तब मिलती है जब हम इरादा कर ले। तो आप लोगों ने इरादा किया है और आप बाकायदा आए हैं माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मनाहिल साहिबा। अब मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये करूंगा और ये क्वेश्चन जरूरी है। 2 क्वेश्चंस मैं आपसे करूंगा। पहला क्वेश्चन ये है, इफ यू वर लुक बैक एट योर लाइफ राइट नाउ, वुड यू लाइक टू से दैट यू हैव ट्राइड टू क्रिएट अ मीनिंग इन योर लाइफ? अगर अभी राइट नाउ हम अपनी जिंदगी पे पीछे नजर दौड़ाए तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमने जिंदगी बामकसद गुजारने की कोशिश की है? अगर आपने जिंदगी बामकसद गुजारने की कोशिश की है तो आप यस लिख दे, अगर नहीं की तो नो लिख दे। और कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, इन किस्म के सवालात के हम जवाब ही नहीं देते, तो उनकी मर्जी, अगर जवाब वो नहीं देना चाहते हैं। तो सवाल फिर मैं दोहराता हूँ, क्या अभी तक हमने अपनी जिंदगी में मकसदियत लाने की कोशिश की है? हाँ, नहीं, आई डोंट केयर अबाउट सच क्वेश्चन। यस यस, माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर, जज़ाकल्लाहु खैर, जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट स्लाइड, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट सवाल ये है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये उसी तरह है कि इफ यू वर लुक बैक एट योर लाइफ एट द टाइम ऑफ योर डेथ, would you like to say at that time that you have tried to create a meaning in your life? क्या हम ये कहना पसंद करेंगे कि मरते वक्त हम ये अल्हम्दुलिल्लाह कह सके कि मैंने अपनी जिंदगी एक मकसद के तहत गुजारी थी? यस, हम ये कहना पसंद करते हैं कि मौत के वक्त हम कह सके। नो, हम कहना नहीं पसंद करते। आई डोंट केयर अबाउट सच क्वेश्चन। तो जो लोग कहना पसंद करते हैं तो वो यस लिख दे, और जो लोग कहना पसंद नहीं करते वो नो लिख दे। जज़ाकल्लाहु खैर, जज़ाकल्लाहु खैर, जज़ाकल्लाहु खैर। तो जिन लोगों ने इन दोनों क्वेश्चन का आंसर यस लिखा है, या जिन्होंने पहले में नो और दूसरे में यस लिखा है, तो वो, मैं ये समझता हूं कि इस वर्कशॉप में जो आए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत से उम्मीद है कि हम मौत के वक्त भी कह सकेंगे और आज के इस सेशन के बाद भी हम ये कह सकेंगे कि हमने जिंदगी में मकसदियत पैदा करने की कोशिश की है। और इसकी पहली निशानी ये है कि हम ये जो गोल सेट करने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये इस बात की दलील है, ये इस बात की निशानी है कि हम ये चाहते हैं कि जिंदगी में एक मकसद को लेके आए, और हम ये चाहते हैं कि जिंदगी बामकसद गुजारे। जज़ाकल्लाहु खैर जी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब एक स्टेटमेंट है और वो ये है कि some people live as if they never die and some people die as if they have never lived। आपने अपनी जिंदगी में ये बात मुशाहिदा किया होगा कि कुछ लोग ऐसी जिंदगी गुजार रहे होते हैं जैसे कि उन्होंने मरना ही नहीं है, और मरने के बाद भी वो जिंदा रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिंदा होती हुई भी गोया के मुर्दों की तरह जिंदगी गुजार रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आज हम देखें अपने इर्द गिर्द, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आज जिंदा नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको पहचानते हैं, उनका तज़किरा करते हैं। मैं इंटरनेशनल सिनेरियो से लेके
اپنے کرنٹ اور ریجنل پہ آ جاؤں گا. ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. آئی ہیو اے ڈریم اسپیچ ان کا بہت مشہور اسپیچ ہے. تو کیوں لوگ ان کو آج یاد رکھتے ہیں؟ ان کی مقصد کی وجہ سے. اسی طرح اگر ہم ریجنل لیول پہ آ جائے، یعنی جو وطن عزیز ہمیں ملی ہے، آپ دیکھیں وہاں یہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح اور علماء کرام اور بہت سارے لوگوں نے کوشش کی ہے. تو آج وہ زندہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی لٹریچر میں لوگ ان کو پڑھتے ہیں اور اچھے نام سے یاد کرتے ہیں. وہاں اگر آپ انڈیا میں دیکھیں، جو گاندھی جی ہے وہ اگرچہ ان کے وہ ہے لیڈر ہے، اگر وہ زندہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کو یاد رکھتے ہیں. یہاں اگر ہم ریجنل سطح پہ آ جائے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے تبلیغی جماعت کی موومنٹ شروع کی. آج وہ نہیں ہے لیکن ان کا پرپز جو زندہ ہے، ان کی وجہ سے ان کو لوگ یاد رکھتے ہیں. ہمارے پختون کلچر میں خان عبد الغفار خان جو باچا خان کے نام سے جانا جاتا ہے، آج جس پختون سے آپ یہ سنیں گے تو بہت سارے لوگوں نے ان کو نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ان کے دلوں میں وہ زندہ ہے، ہمارے لٹریچر میں وہ زندہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب، رنگ، نسل اور ریجن سے بالا تر ہو کے ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر سے لے کے گاندھی جی، قائد اعظم محمد علی جناح، خان عبد الغفار خان، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، وہ آج کیوں زندہ ہے؟ اپنے مقصد کی وجہ سے زندہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں ایک مقصد بنایا تھا. اور کچھ لوگ جو آج زندہ ہے، بہت سارے لوگ نہیں جانتے، بلکہ کبھی کبھی تو لوگ اپنے رشتہ داریوں سے بھی انکار کر لیتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ ہمارا کچھ بھی نہیں لگتا. وجہ کیا ہوتی ہے؟ یا تو ان کی زندگی میں مقصدیت نہیں ہوتی، اور یا کبھی کبھی ایسے غلط راستے پہ وہ نکل جاتے ہیں کہ وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی لوگ اس کو زندہ لوگوں کے لسٹ میں شمار نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر زندگی میں مقصد اپنا لے اور اس پہ چلے تو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے جو ثمرات ہیں، فوائد ہے، وہ دنیا کو موصول ہوتے رہیں گے اور ہمیں بھی فائدہ قبر میں پہنچے گا انشاءاللہ. اور اگر بے مقصد ہم زندگی گزاریں گے تو زندگی میں بھی افسوس کریں گے، تنگ ہوں گے، پریشان ہوں گے، اور موت کے بعد تو کوئی نام و نشان بھی نہیں ہوگا، نہ صدقہ جاریہ ہوگا. تو نیکسٹ ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ابھی رائٹ نو، یعنی یہ تو ہم نے ظہر کے 12:35 لکھے ہے، لیکن آپ اس کو ایزیوم کریں کہ اب بج رہے ہیں 9:54 بج رہے ہیں. تو اگر 9:54 پہ کسی کو ڈیتھ سینٹنس سنا دیا جائے گا تو کل 9:54 تک وہ یہ جو 24 گھنٹے ہیں وہ کیسے گزاریں گے؟ تو آپ سوچ لیجئے گا کہ خدا نہ خواستہ وہ اناؤنسمنٹ آپ کو یا مجھے ہو جائے کہ کل 9:30 بجے ہم نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. تو کل 9:30 بجے تک ہم یہ جو 24 گھنٹے ہیں وہ کن ایکٹیویٹیز میں گزاریں گے؟ آپ چیٹ باکس میں وہ ایکٹیویٹیز لکھیں کہ وہ کیا کیا ایکٹیویٹیز کل تک آپ کریں گے. میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ ہمیں یہ موت کا پروانہ آج مل جائے کہ کل شام تک 9:30 بجے تک ہم نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. تو کل تک ہم کیا کیا ایکٹیویٹی کریں گے؟ کائنڈلی وہ ایکٹیویٹیز آپ چیٹ باکس میں لکھ لیجئے گا. spend all the time with mom and dad. ماشاءاللہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے. spend happily life, خوشی کی زندگی گزاریں گے. only for sad feelings, میں sad feel کر رہا ہوں گا. توبہ کریں گے. satisfied, توبہ کریں گے. سب فیملی اور دوستوں سے ملیں گے, معافی مانگیں گے. ماشاءاللہ استغفار کریں گے, معافی مانگیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر. اب میرا نیکسٹ سوال آپ سب ساتھیوں سے یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس
کیا ہمارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ کل تک ہم زندہ رہیں گے؟ آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس گارنٹی ہے کہ ہم کل تک زندہ رہیں گے؟ ہم میں سے کسی کے پاس ہے گارنٹی؟ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ سر وائس ڈیتھ ہیز نو کیلنڈر۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تو اب اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم غور کریں کہ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل تک ہم زندہ ہوں گے، تو کیا آج سے ہم اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے معافی نہ مانگے؟ اگر ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، انسان ہے، تو آج واٹس ایپ نہ کر لے کہ مجھے معاف کر دے۔ اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے، تو کیا آج ہمارے پاس موقع نہیں ہے کہ ہم اس کو ریکویسٹ کریں کہ مجھے معافی کر دے؟ اور دوسری بات، کیا اگر کل ہم ٹائم ضائع نہیں کر رہے ہوں گے جب ہمیں ڈیتھ سینٹنس سنایا جاتا ہے، تو اگر ابھی بھی ہمیں پتہ نہیں ہے تو کیا ہمیں وقت ضائع کرنا چاہیے؟ اپنا وقت سوشل میڈیا پہ بغیر کسی مقصد کے ضائع کرنا چاہیے؟ کیا ایسے دوستوں کے ساتھ جو کہ ان کی زندگی میں کوئی مقصد نہ ہو، ان کے ساتھ ہمیں وقت ضائع کرنا چاہیے، یا اپنے رشتہ دار، والدین کی خدمت کرنی چاہیے، بہن بھائیوں کی خدمت کرنی چاہیے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ زبردست۔ تو جب ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ کل ہم زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو آج سے ہم نیت کریں کہ ہم جن کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے، ہم انسان ہیں، ہم آج ان سے توبہ طائب ہوں گے اور ان سے معافی مانگیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کے بعد ہم فضول چیزوں میں وقت ضائع نہیں کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم ایک مقصد کے تحت زندگی گزاریں گے کہ کل کا کچھ پتہ نہیں۔ جزاک اللہ خیر ایکسرسائز کا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو خوش رکھے۔ نیکسٹ سلائیڈ پلیز مناہل سسٹر۔ ہاں، نیکسٹ کوسچن یہ ہے آپ لوگوں سے کہ why some leader and organizations succeeded in making a huge impact that others could not۔ آپ کے خیال میں کیوں کچھ آرگنائزیشنز اور کچھ لیڈرز بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کر لیتے ہیں، جبکہ بہت سارے لوگ، بہت سارے لیڈرز اور بہت سارے آرگنائزیشن امپیکٹ کریٹ نہیں کر پاتے؟ تو آپ اپنے چیٹ باکس میں ریزن لکھ دیجئے گا کہ کیا وجہ ہے کہ بہت تھوڑے لوگ امپیکٹ کریٹ کر جاتے ہیں بہت سارے۔ بیکاز آف دا رسک۔ کچھ لوگ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جی، کنسسٹنسی وتھ سنسیریٹی، کریڈیبلٹی نہیں ہوتی، پیشنس نہیں ہوتا، پرابلمز کو برداشت کرنے کی قوت نہیں ہوتی، ماشاءاللہ، ڈیٹرمینیشن نہیں ہے، اسی وجہ سے ماشاءاللہ لیک آف کنسسٹنسی، مستقل مزاجی نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے منزل کو نہیں پہنچ پاتے اور ہیوج امپیکٹ نہیں کریٹ کر پاتے۔ بیکاز آف ٹائم اینڈ فائنینشیل پلاننگ نہیں ہوتا، اسٹیبل مائنڈڈ نہیں ہوتے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نو اسپیشل گول سیٹنگ، ان کی لائف میں گولز نہیں ہوتے، اس لیے وہ اچھی لیڈر نہیں ہوتے، ہیوج امپیکٹ کے۔ لیک آف کمٹمنٹ، اپنے گولز اور ویژن کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہوتا، ماشاءاللہ، زبردست زبردست۔ تو آپ سب لوگوں نے بہت زبردست ریزن لے کے محنت نہیں کرتے۔ بالکل یہی وجہ ہے، کچھ فائنینشیل پرابلمز ہوتے ہیں، کچھ کمٹمنٹ نہیں ہوتے، کچھ لوگ لیزی ہوتے ہیں، کچھ قسمت پہ ڈال لیتے ہیں، لیکن اصل وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں ایک بہت بڑا ویژن نہیں رکھتے، مقصد نہیں رکھتے، گولز سیٹ نہیں کرتے۔ کیونکہ جب آپ بہت بڑا ویژن بناتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت آپ کو توفیق ضرور دیتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی وہ سعی و کوشش کرتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگ جو کہ بلیورز بھی نہیں ہے، وہ اس دنیا میں
کامیاب ہے, اپنے گولز کو اچیو کر لیتے ہیں اور ہم ناکام ہو جاتے ہیں. بس یہی وجہ ہے کہ وہ اپنا ویژن بنا لیتے ہیں, ان کا پرپس کلیئر ہوتا ہے, گول سیٹنگ ہوتا ہے, اور ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے کنسسٹنسی کے ساتھ وہ محنت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. نیکسٹ سلائیڈ. جی, تو اب ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لیڈرز دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے زندگی میں مقصد بنایا تھا اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے محنت کی تھی. تو یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ جو تصویر ہے, یہ تصویر ہے, یہ ہے اور یہ ہے, کوئی نام بتا سکتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ چیٹ باکس میں. حکیم محمد سعید صاحب, ماشاءاللہ. تو یہ حکیم محمد سعید صاحب ہے, حکیم محمد سعید صاحب. تو اس کی سٹوری آج ہم ڈسکس کریں گے, اور اس کا بنیادی وجہ یہ ہے, اکثر ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ ہم نے اچھی تعلیم حاصل نہیں کی, ہمارے والدین نے ہمیں اچھی تعلیم نہیں دی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ملبہ قسمت پہ ڈال لیتے ہیں. تو یہ بات حکیم محمد سعید کے بارے میں ہے کہ حکیم محمد سعید صاحب سکولنگ انہوں نے اپنے والدہ سے حاصل کی ہے, گھر میں کی ہے. کالج میں پھر چلے دہلی میں, پھر انقرہ سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا, اور پھر حکیم محمد سعید صاحب. جی نیکسٹ سلائیڈ پلیز. تو حکیم محمد سعید صاحب, نیکسٹ سلائیڈ پلیز. سر ہم اگین میٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں, ٹائم ہمارے پاس کم رہ گیا. ٹھیک ہے جی, اسی لنک سے دوبارہ آ جائیے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. تو آپ دیکھ لیجئے گا حکیم محمد, نیکسٹ سلائیڈ پلیز, اس سلائیڈ کو کمپلیٹ کر لیں. حکیم محمد سعید صاحب جو کہ اسکول انہوں نے اپنے والدہ سے حاصل کی, پھر کالج چلے, پھر انقرہ سے پی ایچ ڈی کی. تو حکیم محمد سعید صاحب, پیچھے چلے پیچھے, حکیم محمد سعید صاحب 10 لاکھ پرسکرپشنز لکھ چکے ہیں, 80,000 پیجز ریسرچ بیسڈ لکھ چکے ہیں, اسلام کے بارے میں, حکمت کے بارے میں, لیڈیز کے بارے میں, نونہال کے بارے میں. ویڈیو آ رہے کہ نہیں ہے؟ جی سر, ویزیبل ہے. ٹھیک ہے. حکیم محمد سعید صاحب گورنر سندھ رہے. حکیم محمد سعید صاحب ہمدرد یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے. حکیم محمد سعید صاحب ڈائریکٹر ہمدرد لیبارٹریز رہے. حکیم محمد سعید صاحب بورڈ آف ڈائریکٹرز چند یونیورسٹیز کے رہے. اور حکیم محمد سعید صاحب دارالعلوم کراچی کے ٹریجرر بھی رہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیجئے گا کہ وہ شخص جنہوں نے ہوم سکولنگ کی ہے, اس کے بعد انہوں نے کالج اور یونیورسٹی جوائن کی ہے, انہوں نے یونیورسٹی بھی بنائی, انہوں نے ہمدرد لیبارٹری بھی بنائی, بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی رہے, اتنا بہت بڑا کام کیا, گورنر سندھ بھی رہے. تو کیا وجہ تھی؟ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک مقصد بنایا تھا, گول سیٹ کیا تھا, اور اس گول کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل محنت کی تھی. تو یہی وجہ تھی کہ انہوں نے زندگی میں وہ ساری چیزیں حاصل کر لی ہے. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. انہوں نے اپنے کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ میرے ہوش میں کبھی ایسا ہوا نہیں کہ سورج نکل رہا ہوں اور میں سو رہا ہوں. دیکھو, حکیم محمد سعید صاحب لکھتے ہیں کہ میرے ہوش میں کبھی ایسا ہوا نہیں کہ سورج نکل رہا ہو اور میں سو رہا ہوں. اب آج ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائے کہ سورج جب نکل رہا ہو ہمارے جوان جاگ رہے ہوتے ہیں یا سو رہے ہوتے ہیں, ہمارے کاروباری طبقہ جاگ رہے ہوتے ہیں یا سو رہے ہوتے ہیں, ہمارے انٹلیکچوئلز جاگ رہے ہوتے ہیں یا سو رہے ہوتے ہیں. تو تب جا کے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی کیا وجہ تھی کہ حکیم محمد سعید صاحب
جو ہے نا اتنے زیادہ اچیومنٹ انہوں نے کی ہے اور اتنے زیادہ سکسیسفل رہے ہیں. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے, جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل, مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے. اگر ہم نے اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرنی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرنی ہے تو پھر ہم نے رات ایسے گزارنی ہے کہ صبح ہم تازہ دم ہو کے اپنے گولز کو اچیو کرنے میں مشغول ہو. اور دوسری بات, جو لوگ اپنی رات کو مینج نہیں کر پاتے وہ کبھی بھی اپنے دن کو مینج نہیں کر سکتے. تو رات جو ہے وہ ہمارے لیے اس لیے ہے کہ ہم آرام کریں اور صبح ہم تازہ دم ہو کے اپنے گولز کو اچیو کرنے میں مشغول ہو جائے. تو نیکسٹ سلائیڈ پلیز. نیکسٹ آپ سے ایک کویسچنز ہے اور وہ یہ ہے کہ وائی وی ڈونٹ میک آور لانگ ٹرم ویژن اینڈ ڈونٹ سیٹ لانگ ٹرم گولز. کیا وجہ ہے کہ ہم لانگ ٹرم ویژن نہیں بناتے اور لانگ ٹرم گول سیٹ نہیں کرتے؟ آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ ہم نہیں بناتے؟ اپنے چیٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے گا. نو پراپر گائیڈ لائنز, بالکل اب تو انشاءاللہ مل جائے گی. سر ہم صبر نہیں کرتے, بالکل ایسا ہی ہے. آج ہم بوتے ہیں اور کل کاٹنے کی چکر میں ہوتے. نو کانفیڈنس, ہمارے اندر کانفیڈنس نہیں ہے کہ ہم لانگ ٹرم گول بنا کے حاصل بھی کر لیں گے. ٹرائی اگین. ناکامی سے ڈرتے ہیں, خود ذہن میں سوچتے ہیں, ہم ایک دن عمل کرتے ہیں تو آگے جا کے چھوڑ دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اسی وجہ سے ہم لانگ ٹرمز گول نہیں بناتے. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ بھئی گول بنانا ہماری ذمہ داری ہے اور ایک قدم اس پہ لینا ہماری ذمہ داری ہے. نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے, نتیجے کے ہم مکلف نہیں ہیں. تو جو خوف ہے ہمارے اندر, جو کانفیڈنس نہیں ہے لانگ ٹرم گول بنانے کے, وہ یہی ہے کہ ہم ناکام ہو جائیں گے, پھر لوگ کیا کہیں گے. اس پونی کو اپنے ذہن سے نکالنا ہے. مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں, قدم ہو راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی, یہاں تو این منزل ہے تکن سی چور ہو جانا. تو ہماری نظر منزل پہ ہونی چاہیے. منزل پہ پہنچنا اور نہ پہنچنا یہ تو اللہ پہ چھوڑ دے. محنت ضرور کرے, ہر قدم پہ آپ کو منزل ہی ملے گی جتنا ہم اپنے آپ کو تھکائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے, جب لانگ ٹرم گولز ہم بناتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت ہمارے اندر وہ قوت بھی پیدا فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے گولز کو اچیو کرنے والوں کے اندر ہوتی ہے. تو اگر ہم لانگ ٹرم گول بنائیں گے تو اللہ رب العزت استطاعت بھی دیں گے, قوت بھی دیں گے. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. جی, what are the benefits of goal setting؟ آپ کے خیال میں اگر ہم لانگ ٹرم گول بنائیں گے تو ان کے کیا فوائد ہیں, کیا فائدہ ہو سکتا ہے اگر ہم بنائیں گے آج سے؟ جی چیٹ باکس میں لکھ لیجئے گا. فار نیکسٹ جنریشن, اور لوگوں کے لیے ہے, وی کین گیٹ اور ڈیسٹنی, بالکل ہم منزل پہ پہنچ جائیں گے. صحیح بات ہے. تو سیٹ اور لائف, ہماری زندگی سیٹ ہو جائے گی. بی سکسیس, انشاءاللہ کامیابی مل جائے گی. اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنے کی کوشش پھر کریں گے. اینڈ میک اے رول ماڈل فار ادرس, بالکل, اور دوسروں کے لیے ہم رول ماڈل بن جائیں گے. تو گول سیٹنگ کے یہ فوائد بالکل ہے. اگر ہم نے گول سیٹ کی تو ہمارے زندگی سے بے مقصد کام نکل جائیں گے. ہم فضول وقت پر ضائع نہیں کریں گے, ہم وسائل کو ضائع نہیں کریں گے, ریسورسز کو ضائع نہیں کریں گے, اور ہمارے پاس ہر وقت یہ فکر ہوگی کہ بھئی ہم نے تو گول سیٹ کی ہے, ہم تو اس کے اچیو کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے اور دوسرے لوگوں کے لیے رول ماڈل بھی بنیں گے.
دوسرے لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا. تو گول سیٹنگ کے بالکل ایسی ہی فوائد ہے. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ سلائڈ پلیز. اب دیکھیں گول سیٹنگ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب آپ گول بناتے ہیں تو بڑا کام آسان ہو جاتا ہے. بڑا گول بناتے ہیں اور اس گول کو سٹیپ وائی سٹیپس آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو بڑا کام آسان ہو جاتا ہے. یہ سلائیڈ مکمل کیجئے گا مناہل سسٹر. جی مکمل کیجئے گا. نیکسٹ کرنٹ ڈے. بس اب دیکھ لیجئے گا اگر آپ نے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ گول بنایا ہے کہ میں نے اگلے 25 سالوں میں 200 کتابیں پڑھنی ہیں اور 200 کتابوں کے پیجز 50,600 بنتے ہیں. بہت بڑا ویژن ہے, بہت بڑا گول ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا. کام تو بہت مشکل ہے لیکن جب ہم اس کو گول بناتے ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرتے ہیں تو دیکھو کتنا آسان کام ہو جاتا ہے. وہ کیسے؟ اس سال ہم نے صرف 8 کتابیں پڑھنی ہیں اور ان 8 کتابوں میں کتنے پیجز ہوں گے؟ 2024 پیجز ہوں گے. اس مہینے میں ہم نے 253 پیجز صرف پڑھنے ہیں. اس ہفتے ہم نے صرف 36 پیجز پڑھنے ہیں اور آج کے دن پہ فوکس کریں گے, صرف 5 پیجز پڑھیں گے. ابھی آپ چیٹ باکس میں لکھ لیجئے گا 5 پیجز پڑھنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. آپ کتنے ٹائم میں 5 پیجز پڑھ سکتے ہیں؟ جی بتا جی, کمنٹ کیجئے گا. 30 منٹ لگتے ہیں جی تنزیلہ صاحبہ کو. جی 30 منٹ لگتے ہیں, 30 منٹ لگتے ہیں جی. 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں. 15 منٹ, 20 منٹ, 20 سے 30 منٹ لگتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب آپ مجھے بتا دیجئے گا کہ اگر ہم صرف 15 سے 20 منٹ, یہ ایوریج ہم نکال لیتے, 20 منٹ ایوریج ہو گیا, 20 منٹ روزانہ ہم نکال لے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور مہینے میں 253 پیجز کی ایک کتاب ہم ختم کر چکے ہوں گے. ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور ایک سال میں 8 کتابیں 2024 پیجز پڑھ چکے ہوں گے اور 25 سال جب گزرنے کے بعد ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہم 200 کتابیں پڑھ چکے ہوں گے. اب آپ بہت معذرت کے ساتھ فیمیل اگر شیئر نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرے, لیکن اپنا ایج آپ اس سے ساتھ کمپیئر کرے کہ رائٹ ناؤ آپ کی ایج کتنی ہے. فیمیل شیئر نہ کرے, وہ ایگزمپٹڈ ہے, لیکن جو شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ شیئر کہ آپ کی ایج کتنی ہے. 20 سال, 20 سال, 25 سال, 19 سال, 21 سال, 27 سال, 20 سال. ماشاءاللہ ایوریج ہم لگا لیتے ہیں یہ 20-25 سال ایوریج ہے. تو اگر بچپن میں ہم اپنے بچوں کی یہ ویژن بنائے کہ 25 سال میں آپ 200 کتابیں پڑھ چکے ہوں گے, وہ 20 منٹ آسانی کے ساتھ نکالیں گے تو ہماری ایج میں وہ 200 کتابیں پڑھ چکے ہوں گے اپنے سلیبس کے علاوہ. تو کتنا بڑا فائدہ ہے کہ اگر ہم پلاننگ کرتے ہیں, ہم گول سیٹ کرتے ہیں تو بڑا کام آسان ہو جاتا ہے اور فوکس بھی رہتا ہے, موٹیویشن بھی ملتی ہے اور سب سے بڑی بات جو آپ کے پاس نالج آ جاتا ہے تو آپ سے اور لوگ بھی فائدہ حاصل کر لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بڑے بڑے ویژن ضرور بنائیں لیکن ان بڑے بڑے ویژن کو اچیو کرنے کے لیے سالانہ لسٹ بنائیں, ماہانہ لسٹ بنائیں, ہفتہ وار لسٹ بنائیں اور ڈیلی ٹو ڈوز میں اس کو کنورٹ کرے تو تب جا کے آپ بڑے ویژن کو اچیو کر سکتے ہیں. اور اس کی بالکل نیچرل مثال ہے, ابھی شام کا کھانا شاید آپ لوگوں نے کھایا ہوگا, تو ایک روٹی اگر ہم کھاتے ہیں تو پوری روٹی تو منہ میں نہیں ڈالتے, اس روٹی سے چھوٹا سا نوالا ہم منہ میں ڈالتے ہیں, پھر ایک دوسرا نوالا, پھر ایک تیسرا نوالا اور کچھ ہی دیر میں ایک روٹی سے ہم نکل جاتے ہیں. تو کیا مطلب ہے, جب روٹی کو ہم ٹکڑے ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اسی طرح بڑے ٹاسک کو اگر ہم ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کریں تو وہ کام بھی آسان ہو جاتا ہے اور آپ بہترین طریقے سے بڑے گول کو
اچیو کر لیتے ہیں, اور آج ہم اسی پہ انشاءاللہ العظیم پریکٹس کریں گے. تو میرے خیال میں یہ ریکارڈنگ کب ختم ہوگی کہ ہم نے بریک کرنا ہے 9:15 پہ کرنا ہے, لیکن اگر ہم اس ریکارڈنگ کے اینڈ تک کریں تو کیسا ہوگا؟ جی سر, اس ریکارڈنگ کے اینڈ تک آئی تھنک لیکچر میں کنٹینیو کرنا ہے. کتنے منٹ سر؟ اباؤٹ 30 منٹس. اوکے 9:30 تک, ٹھیک ہے. تو پارٹیسپینٹ سے ہم اجازت لیتے ہیں کہ ہم ایجنڈا تھوڑا سا فلیکسیبل رکھیں اور ہم اس کو کنٹینیو کریں, تاکہ جب یہ ویڈیو ختم ہو تاکہ ہمارا پہلا سیشن ختم ہو جائے گا, دوسرا سیشن اس کے بعد انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. آپ سب کی اجازت ہے نا؟ چیٹ باکس میں یس لکھ دیں اگر اجازت ہے, اگر نو ہے تو نو لکھ دیں. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. تو ہم اس کو فلیکسیبل اس لیے بناتے ہیں کہ تکلیف نہ ہو. جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر. ہاں, نیکسٹ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وائی وی ڈونٹ فالو اور پیشن, ہم اپنے پیشن کو کیوں فالو نہیں کرتے؟ جی آپ اپنے کمنٹس میں لکھ لیجئے گا کہ ہم اپنے پیشن کو کیوں فالو نہیں کرتے, کیا وجہ ہے؟ جی لیک آف ٹائم, فیئر آف فیلیور, اٹینشن ڈائیورٹنگ, کبھی ایک کبھی دوسرا, پروکراسٹینیشن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر. سم ٹائم ایون وی ڈونٹ نو اباؤٹ اور پیشن, بالکل ہمیں اپنے پیشن معلوم بھی نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے. جزاک اللہ خیر. اب یہ ہے کہ ہم کیوں اپنے پیشن کو فالو نہیں کرتے, تو آپ لوگوں نے سب نے صحیح جوابات دیے, بالکل اسی طرح ہے. اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ وی کیئر اباؤٹ دا پبلک اوپینین, لوگ کیا کہیں گے اگر ہم اس پیشن کو اپنائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, یہ بات ذہن سے نکالنی ہے. وی ہیو فیئر آف فیلیور, فیلیور کے بعد ہم ڈرتے ہیں کہ ہم فیل ہو جائیں گے. We assume that we may not be able to make halal money while pursuing our passion. اگر ہم اپنے پیشن کو فالو کریں گے تو اس میں تو پیسہ نہیں ہے. ڈاکٹر, انجینئرز, پروفیسرز اور ان چیزوں میں پیسہ ہے, ہمارے پیشن میں تو پیسہ نہیں ہے. تو یہ بات غلط ہے, یہ بات ذہن سے نکالنے چاہیے. We are status conscious, ہم status conscious ہے, بڑے بڑے گریڈ ہو, سرکاری افسر ہو اور بڑی بڑی گاڑیاں ہو, اسکوٹی ہو, اسٹیٹس کانشیس. تو ان چیزوں کی وجہ سے ہم اپنے پیشن کو فالو نہیں کرتے. جی وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے. ہم جیتی جی مصروف رہے, کچھ عشق کیا کچھ کام کیا, عشق کام کے آڑے آتا رہا اور کام سے عشق الجھتا رہا, اور آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا. تو میرے بھائی اور بہنوں, اگر آپ کے ذہن میں جو بھی چیز ٹھیک ہے اور صحیح ہے اس کو فائنڈ آؤٹ ضرور کرنا ہے اور اس کو پرسو کرنے کی کوشش کرنا ہے. جو لوگ پیشن کو فالو کرتے ہیں اس کے کیا فوائد ہے؟ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ان کی صحت اچھی ہوں گی, وہ صحت مند ہوں گے. دوسرے نمبر پہ ان کو یہ فائدہ ہے کہ وہ اپنے ڈریمز کو اچیو کر پائیں گے, اپنے خوابوں کو صحیح تعبیر دے سکیں گے. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اسپریچولی, انٹلیکچولی, فائنینشلی اور سوشلی اور سائیکولوجیکلی وہ ہیلدی ہوں گے جو لوگ پیشن کو فالو کرتے ہیں, پرسو کرتے ہیں. جی نیکسٹ سلائیڈ. اور جو لوگ پیشن کو پرسو کرتے ہیں تو ان کی لرننگ باقی لوگوں کی لرننگ سے زیادہ ہوتی ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ پیشنیٹ لوگ اپنی فیلڈ کے بارے میں بہت زیادہ لرنڈ لوگ ہوتے ہیں, ویل لرنڈ ہوتے ہیں, ان کی ریلیشن شپس بہت اچھے ہوتے ہیں, ان کی ایکسپیرینس بہت براڈ ہوتی ہے جو پیشنیٹ لوگ ہوتے ہیں. اور جو پیشنیٹ نہیں ہوتے
چاہے وہ ڈاکٹر ہو, چاہے وہ انجینئر ہو, چاہے وہ پروفیسر ہو, چاہے وہ جس فیلڈ میں ہو, عہدہ, ڈگری اور سٹیٹس بہت بڑا ہوتا ہے, لیکن اندر سے وہ کھوکھلے ہو جاتے ہیں, اندر سے وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہوتے ہیں, اندر سے وہ ایسا محسوس کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ زندگی جی تو رہے ہیں لیکن انجوائے نہیں کر پاتے. لیکن پیشنیٹ لوگ جو ہوتے ہیں وہ زندگی نہ صرف جی رہے ہوتے ہیں بلکہ صحیح طریقے سے انجوائے بھی کر لیتے ہیں, بلکہ ان کے ساتھ جو بھی لوگ مل جاتے ہیں وہ بھی لائف کو انجوائے کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ ہے پیشنیٹ لوگوں کی نشانی. جی نیکسٹ, آپ کے خیال میں جو پیشنیٹ لوگ ہوتے ہیں اس کی کیا نشانیاں ہیں؟ آپ تھوڑا سا چیٹ باکس میں لکھ لیجئے گا, پیشنیٹ لوگوں کی نشانیاں کیا ہے, وہ کس قسم کی لائف گزار رہے ہوتے ہیں؟ جی, سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں پیشنیٹ لوگ, یعنی اس کی زندگی میں سیٹسفیکشن ہوتی ہے. بالکل, وہ ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں, وہ تکتے نہیں ہیں, وہ محنتی ہوتے ہیں, بالکل ہمت نہیں ہارتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نیکسٹ سلائیڈ پہ جائیے گا. تو اب پیشن کی نشانیاں یہ ہے کہ یو ورک فار فری, کہ ایسے لوگ جو پیشن کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ فری میں بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہر ایک چیز کے پیسے نہیں لیتے بلکہ وہ اپنے پیشن کو فری میں بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ واٹ پیپل تھنک, لوگ کیا کہیں گے وہ اس کی پرواہ بالکل نہیں کرتے. وہ ناکامی سے نہیں ڈرتے جن کے اندر پیشن ہوتا ہے. تومس ایڈیسن کہا جاتا ہے کہ وہ 1000 مرتبہ ناکام ہوا تھا, لیکن اس میں ہم کنسرن کی 1000 مرتبہ ہے یا 900 ہے یا 500 ہے, لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ بہت دفعہ ناکام ہوا ہے, لیکن وہ کبھی بھی اپنی ناکامی سے دل برداشتہ نہیں ہوا. بلکہ اس سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اتنے سارے راستے نکالے ہیں جس کے ذریعے بلب نہیں بنایا جاتا, بلکہ وہ اپنی ناکامی کو کامیابی تصور کر رہا تھا. اور اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں, جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ابھی جو چلنا شروع کر لیتے ہیں تو وہ گرتے ہیں, وہ جب جیسے گرتے ہیں وہ پھر کڑے ہو جاتے ہیں, پھر گرتے ہیں, پھر کڑے ہو جاتے ہیں. کیا وجہ ہوتی ہے؟ They don't care about the public opinion, لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ بالکل نہیں کرتے, اور وہ ناکامی کو ایکسائٹنگ لیتے ہیں, وہ کامیابی تصور کرتے, دوبارہ کوشش کرتے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے بچے ایک دن کڑے ہو جاتے ہیں, چلنے لگ جاتے ہیں, بلکہ دوڑنے لگ جاتے ہیں. تو اسی طرح پیشن کی یہی نشانی ہے کہ اگر آپ کو جو چیز پسند ہے اس میں آپ لوگوں کی پرواہ بالکل نہیں کرتے. آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ دل برداشتہ نہیں ہوتے, اور اسی طرح آپ اسی راستے پہ جب چل رہے ہوتے ہیں تو آپ ہمیشہ انسپائرڈ ہوتے ہیں, موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, اور جب اس کام کے بارے میں آپ سوچ رہے ہوتے ہیں تو آپ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. اور اسی طرح آپ ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا پسند کرتے ہیں, تو یہ مطلب ہے کہ اس کام میں آپ کا پیشن ہے, اور وہ کام آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل بن جاتا ہے. اور اسی طرح وقت ایسا گزر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا جب اس کام میں آپ مشغول ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی نیند بھی اڑ جاتی ہے پیشن کی وجہ سے. اور آخری بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اس کام کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اگر کرے تو تیرا تذکرہ کرے ہر شخص, ورنہ پھر مجھ سے کوئی بات نہ کرے. تو پیشنیٹ لوگ پھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف اس کام کے بارے میں, اس پیشن کے بارے میں سوچتے ہیں, کسی اور چیز کا تذکرہ کرتے بھی نہیں ہے. تو یہ نشانیاں ہیں پیشن کے بارے میں. جی نیکسٹ سلائیڈ. اگر آپ نے اپنے پیشن معلوم کرنا ہے تو ہمارے چینل پہ بی پروڈکٹیو میں طریقہ بتایا گیا ہے, ہاؤ ٹو فائنڈ یور پیشن. آپ وہاں سے اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں
لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ نے 1-to-1 معلوم کرنا ہے تو آپ ماریہ صاحبہ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, اور میرا نمبر ماریہ صاحبہ سے لے سکتے ہیں, اور پھر مجھ سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ماریہ صاحبہ آپ پھر میرا نمبر ان کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا, تو آپ پیشن معلوم کرنے سے, وہ پورا 1 دن ہم لیتے ہیں پیشن معلوم کرنے کے لیے, اور پیشن معلوم کرنے کے بعد ہم اسٹریٹجی سیٹ کریں گے کہ آپ نے اس کو کیسے گولز میں کنورٹ کرنا ہے, پرپس کے ساتھ الائن کرنا ہے, اور کیسے اچیو کرنا ہے. جزاک اللہ خیر. جی آگے, اب آگے ہم جاتے ہیں کہ اگر آپ کا پیشن معلوم ہوا تو ایسی بات نہیں ہے کہ پیشن معلوم ہو اور آپ کامیاب ہو گئے, نہیں. اس پیشن کو, یعنی جس کام میں آپ کا پیشن ہے اس سے حلال پیسہ بھی کمانا ہے, تو آپ جائیں گے اور اپنے آئیڈیالوجی سے وہ آڈٹ کرائیں گے کہ کیا یہ میرے مذہب میں, میرے جو کلچر ہے اس میں کوئی ایسا نقصان تو نہیں پیدا کر رہا, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا پیشن معاشرے کو نقصان دے رہا ہو, میرے مذہب میں جائز نہ ہو. تو پھر آپ اپنا پیشن اپنے مذہب سے آڈٹ کروائیں گے, اور اس میں یہ دیکھیں گے کہیں انسانیت کے لیے یہ نقصان دہ تو نہیں ہے. تو اس آڈٹ کے بعد آپ جائیں گے فائنینشیل ایکسپرٹ کے پاس, اور ان سے آپ پوچھیں گے کہ کیا یہ میرا پیشن ہے, اس پیشن سے اگر میں پروفیشن بناؤں اور میں اچھا خاصا پیسہ کما سکتا ہوں یا نہیں. تو وہ کنسلٹنٹ آپ کو فائنینشیل اسٹریٹجی بتائیں گے, اور اس فائنینشیل اسٹریٹجی کے بعد آپ جو ہے نا اس پہ جائیں گے, اور کچھ عرصے میں, اتنا جلدی نہیں, کچھ عرصے میں آپ جو ہے نا اپنے پیشن کو پروفیشن میں کنورٹ کر سکتے ہیں, اس سے حلال پیسہ بھی کما سکتے ہیں, اور سکسیسفل لائف آپ گزار سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. تو جب یہ سارے سٹیپس آپ فالو کریں گے اور فائنینشیل ایکسپرٹ سے آپ اپنی رائے لیں گے اور اس کے مطابق آپ اسٹریٹجیز بنائیں گے, تو تب جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ نے پیشن کو پروفیشن بنانے کے بعد آپ اپنا گول سیٹ کریں گے. آپ گولز کیسے سیٹ کریں گے؟ نیکسٹ سلائیڈ پلیز. اب جب آپ کا پیشن آپ کو معلوم ہوا تو اس پیشن کو 5 ڈائمینشن کے لحاظ سے آپ پلان بنائیں گے, گول سیٹ کریں گے. پہلا, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ گول سیٹنگ, کہ اس پیشن کو انٹلیکچولی اچیو کرنے کے لیے آپ کے گول سیٹ ہونے چاہیے. اس کی ایکسرسائز ابھی ہم نے کتابوں کی شکل میں کی کہ اس پیشن کے مطابق زیادہ سے زیادہ پڑھنا, زیادہ سے زیادہ ویڈیو دیکھنا, زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا, زیادہ سے زیادہ سکلز حاصل کرنا. تو اس کے لیے آپ پلان بنائیں گے. ایسی بات نہیں ہے کہ پیشن معلوم ہوا اور اس کے بارے میں ہم جانیں گے نہیں, پڑھیں گے نہیں, ریسرچ نہیں کریں گے. نہیں, ریسرچ بھی کرنی ہے, پڑھنا بھی ہے, ایکسپیرینس لوگوں سے نالج بھی حاصل. تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ پلان فار گول سیٹنگ. دوسرا ڈائمینشن اسپرچوئل ڈیولپمنٹ پلان, کہ آپ اس گول کو, اس پیشن کو اچیو کرنے کے لیے اسپرچوئل ڈیولپمنٹ پلان بنائیں گے کہ آپ کے اندر بغض نہیں, کینہ نہیں, حسد نہیں, نفرت نہیں, بے جا کمپٹیشن نہیں, بلکہ کوآپریشن ہونی چاہیے. تو آپ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے اسپرچوئل ڈیولپمنٹ پلان بنائیں گے کہ اس پیشن کو پروفیشن میں کنورٹ کرنے کے بعد اپنا اسپرچوئل ڈیولپمنٹ گولز آپ سیٹ کریں گے. نیکسٹ, فائنینشیل گولز, کہ کتنے عرصے میں آپ فائنینشیل فریڈم حاصل کر لیں گے. اس کے لیے 5 سالہ, 10 سالہ اور 15 سالہ گولز آپ سیٹ کریں گے. وہ فائنینشیل ایکسپرٹ ہی بنائے گا اور ہم بھی آپ کو اس میں گائیڈنس دے سکتے ہیں. نیکسٹ, گول سیٹنگ فار فزیکل ڈیولپمنٹ. آپ فزیکلی فٹ ہونے چاہیے. اگر آپ فزیکلی فٹ ہے تو آپ اپنے گول کو آسانی کے ساتھ پرسو کر سکتے ہیں, لیکن آپ اگر فزیکلی فٹ نہیں ہے تو نہ صرف اپنے گول کو حاصل نہیں کر سکتے بلکہ دوسرے لوگ آپ کی خدمت میں لگ جائیں گے. دوسرے لوگوں کے لیے بھی آپ میرے خیال میں ایک بوجھ بن جائیں گے. تو فزیکل ڈیولپمنٹ پلان آپ کو بنانے چاہیے. اور آخر میں سوشل ڈیولپمنٹ پلان. ہم آج تو موبائل کو ٹائم زیادہ دیتے ہیں, دوستوں کو ٹائم زیادہ دیتے ہیں, لیکن بیوی بچوں کو, بہن بھائیوں کو, والدین کو کم ٹائم دیتے ہیں. وی آر ناٹ سوشلی ڈیولپ. سوشلی ڈیولپ وہ لوگ ہیں
जो अपने आप को प्रॉपर टाइम देते हैं 24 घंटे में, अपनी बीवी बच्चों को प्रॉपर टाइम देते हैं, अपने वालिदैन को प्रॉपर टाइम देते हैं, अपने रिश्तेदारों को प्रॉपर टाइम देते हैं, और उसके बाद ऐसे दोस्तों को जो उसके विजन के साथ अलाइन है उनको प्रॉपर टाइम देते हैं, तो वो सोशली डेवलप्ड है। तो ये हम सोशल डेवलपमेंट प्लान भी इसमें हम बनाते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, अब ये गोल सेटिंग हम क्यों करते हैं, इसका क्या मकसद है? इसका एक आसान मकसद ये है कि इसके जरिए हम अपने प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हैं और हमें अनयूजुअल क्लैरिटी आ जाती है, यानी हमें अपनी मंजिल बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है और हम अपना प्रोग्रेस मेजर कर सकते हैं। इसकी मिसाल हमने गुज़िश्ता स्लाइड में आपको दे दी। अगर आपका विजन है, आपका गोल है कि 25 साल में मैंने 200 किताबें पढ़नी है, तो जब आप उसको गोल सेटिंग में ईयरली, मंथली और वीकली और डेली में डिवाइड करते हैं, तो आप डेली बेस पे अपना प्रोग्रेस मेजर कर सकते हैं कि आज मैंने 5 सफ़े पढ़े या नहीं पढ़े। अगर पढ़े हैं तो आप प्रोग्रेस आपका अच्छा है, अगर नहीं पढ़े तो प्रोग्रेस बुरा है। सिमिलरली अगर आपने आज 5 सफ़े पढ़े, कल भी पढ़े, हफ्ते भी पढ़े, महीने की भी पढ़े, तो ये इस बात की दलील है कि आप अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हैं, क्लियर है आपको अपना मंजिल। और अगर आज आपने वक्त जाया किया, आज नहीं पढ़ा, कल नहीं पढ़ा, पूरा हफ्ता नहीं पढ़ा, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा नहीं है। तो ये आपको एक क्लियर सिग्नल भी देता है और प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए भी आपको निशानदेही करवाता है। तो इसलिए हम गोल सेट कर लेते हैं। जी नेक्स्ट। नेक्स्ट जी नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। बस 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 पीछे पीछे पीछे, ये स्लाइड पूरा कर दे बस। इससे पीछे वाला स्लाइड, बस यहां रुक जाए। अब आप देख लीजिएगा 3 बंदे हैं, एक अहमद है, ये मटेरियल हमने टाइपलेंडर से ली है। एक अहमद है, एक बाबर है, एक चिल्लू है। अहमद का ये गोल है, ये विजन है कि मुझे अच्छी सेहत चाहिए, लेकिन वेट 75 किलो, वेस्ट 32, पल्स 68, कोलेस्ट्रोल 140, बॉडी फैट रेशियो 12%, एंड्योरेंस 5 किलोमीटर जॉगिंग या ब्रिस्क वॉक 8 किलोमीटर। बाबर क्या कहते हैं, रेंज बताता है, कैटेगरी बताता है 75 से 80, वेस्ट 32 से 34, 75 से 80, और कोलेस्ट्रोल 150 170। और चिल्लू साहब कहते हैं बॉस मुझे बहुत अच्छी सेहत चाहिए। अभी आप मुझे बताएं किसके विजन में क्लैरिटी है, किसके विजन में क्लैरिटी ज्यादा है? बाबर। और अहमद के विजन में क्लैरिटी अहमद का सबसे ज्यादा है, माशाल्लाह, अहमद का सबसे ज्यादा है, गुड। और चिल्लू साहिब की विजन में क्लैरिटी है, चिल्लू साहिब के विजन में क्लैरिटी है? नहीं है, नहीं है। अब आप थोड़ी देर के लिए सोच लीजिएगा कि जिसने अपने गोल सेट की है बिल्कुल क्लियर स्टेप बाय स्टेप, तो किन के चांसेस ज्यादा है कि उनकी सेहत अच्छी होगी? सेहत अच्छी होने की चांसेस किन की ज्यादा है? अहमद की ज्यादा है। और चिल्लू की चांसेस ज्यादा है या नहीं? चिल्लू की चांसेस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बस इसकी जगह हम अपने आप को रख ले, हम सब लोग सेहत चाहते हैं, हम सब लोग अच्छी सेहत चाहते हैं, लेकिन उसको हम कैटेगरी में डिवाइड नहीं करते, कैटेगराइज नहीं करते, गोल्स में नहीं डालते, सेट नहीं करते। यही वजह है कि सेहत तो चाहते हैं लेकिन सेहत अचीव नहीं कर पाते। जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
ان سوالات کو بس میں نے ویسے پوچھ لیا ہے. اب جائیے آگے جائیے آگے جائیے آگے جائیے, گولز کی ڈیفینیشن پہ آ جائیے, آگے جائیے آگے جائیے, گولز کا جو ڈیفینیشن ہے اس پہ آ جائیے, اس کو آگے جائیے, پیچھے پیچھے پیچھے, ہاں بس. اب گول کا ڈیفینیشن کیا ہے, ہم گول کیوں بناتے ہیں وہ ہم نے پڑھ لیا. گول ہے کیا چیز؟ A goal is the ongoing pursuit of a worthy objective until achieved. ان میں چند چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. نمبر 1, ongoing means it's a process because goals take time. Goals a long term process ہے. آج ہم نے بویا کل ہم نہیں کاٹیں گے. آج بچہ ہے تو جوان ہونے میں 15 سال لگتے ہیں. آج ہم پودے کا تخم جب ڈالتے ہیں تو 1 سال کا صبر کرتے ہیں. آج ہم بیج بوتے ہیں تو 1.5 سال کا صبر کرتے ہیں. تو گول بھی اسی طرح ہے, کسی کا 5 سال بعد, کسی کے 10 سال بعد اس کے ثمرات آ جاتے ہیں. تو اٹس اے آن گوئنگ پروسیس. تو دل بہت بڑا رکھنا چاہیے. ایک بات, pursuit indicates a chase may be involved. There will be likely to be some obstacles and hurdles to be overcome. اگر آپ نے گول بنایا تو مشکلات ضرور آئیں گے, آپ نے آپ کو مشکلات کے لیے تیار رکھنا ہے. تو یہ اس ڈیفینیشن میں پرسوٹ میں داخل ہے. مشکلات ضرور آئیں گے, مشکلات کو برداشت کرنا ہے, اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. نیکسٹ, worthy shows that chase will be worthwhile, that there is a big enough reward at the end to endure the tough times. آپ کا گول worthwhile ہونا چاہیے اور ایٹ دا اینڈ آپ کو ریوارڈ ضرور ملے گا. آپ اس کو ویژولائز کریں گے. اتنے تکالیف کو جب آپ برداشت کریں گے تو آپ کو اپنا مقصد ضرور ملے گا, لیکن آپ کے اندر انڈیورنس ہونا چاہیے تکالیف کو, مشکلات کو برداشت کرنے کی. نیکسٹ ہے, until accomplished suggests that you will do whatever it takes to get the job done. آپ جو کچھ بھی ہو جائے, آپ اپنے مقصد کو, اپنے گول کو نہیں چھوڑیں گے, تب جا کے آپ اپنے گول کو اچیو کر سکے. ایسی بات نہیں ہے کہ تھوڑی سی مشکل بات آ گئی, گرمی آئی, سردی آئی, بھوک, تو آپ اپنے گول کو چھوڑ دے. تو وہ گول نہیں ہے, وہ ایک وقتی خواہش ہے. اور خواہش اور گول میں فرق یہی ہے کہ خواہش مصیبت کے وقت ختم, تکلیف کے وقت ختم, سردی گرمی میں چینج ہو جاتا ہے, لیکن گول until accomplished attached رہتا ہے. اور آخری بات, this is not always easy but essentially if you want a life full of outstanding accomplishment. یہ آسان کام نہیں ہے کہ اپنے مقصد کو آپ پورا کر لے, حاصل کر لے اور لوگ آپ کو ہار پہنائیں گے, مشقت بھی نہیں اٹھانی پڑیں گی, کنٹینیوس آپ محنت نہیں کریں گے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اس گول کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو جی سر ٹائم ختم ہو رہا ہے, ہم نیو میٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں پلیز. تو ٹھیک ہے, بریک سکپ کر دیتے ہیں. جی سر, آن لائن میں بریک نہیں ہوتی. نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. ساتھیوں سے پوچھ لیں جو پارٹیسپینٹ ہے, بریک سکپ کر دیں. خیر, نیکسٹ سلائیڈ پلیز. جی سر, یو کین اسٹارٹ. جی جی, جزاک اللہ خیر. اب ہم انشاءاللہ العظیم پڑھیں گے ٹاپ 10 گول چیک لسٹ. وہ اب جو گولز کیسے بنائے جاتے ہیں, ان کا چیک لسٹ کیسے ہونا چاہیے, اس پہ انشاءاللہ العظیم ہم پہنچ چکے ہیں. دیکھو, جو ناسا کے ایسٹروناٹس ہے یا بڑے بڑے سرجن ڈاکٹرز جو ہیں, جو پائلٹس ہیں, جو انجینئر ہیں, تو سب کے ساتھ ایک چیز کامن ہے کہ وہ چیک لسٹ رکھتے ہیں. یہی وجہ ہوتی ہے کہ ان کے کاموں کے اندر مسٹیکس کم ہوتے ہیں, سکسیس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, سیفٹی زیادہ ہوتی ہے اور ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. تو اسی طرح اگر ہم اپنے گولز کو بناتے وقت بھی چیک لسٹ کا استعمال کریں گے تو ہمارے سکسیس کے چانسز بھی زیادہ ہوں گے, اور اسی طرح مسٹیکس کے چانسز کم ہو جائیں گے, پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی. تو اب وہ چیک لسٹ ہے کیا؟ یہ جو کتاب میں آپ کو دکھا رہا ہوں, آپ دیکھ لیجئے گا.
یہ کتاب ہے, ایک منٹ میں آن کر دوں, یہ کتاب ہے, اس کو میں اس طرح کروں تو آپ کو صحیح نظر آئے گا. دی پاور آف فوکس, دی پاور آف فوکس, یہ جو چیک لسٹ ہے میں نے اس کتاب سے لی ہے. آپ اس کتاب سے بھی لے سکتے ہیں اور آپ ان سلائڈ سے بھی لے سکتے ہیں. اس میں ایک چیک لسٹ دیا ہوا ہے جیک کینفیلڈ نے کہ آپ اپنے گولز بنائیں گے تو ان میں سے یہ 10 خصوصیات ہونی چاہیے. وہ 10 خصوصیات کیا ہے؟ یہ نیکسٹ سلائڈ پلیز. ان میں سے جو پہلی خصوصیت ہے وہ یہ ہے, یور گول مسٹ بی یورس. آپ کے گول آپ کے اپنے ہونی چاہیے, دوسرے لوگوں کے گول کو کاپی نہیں کرنا. گولز آپ کے اپنے ہونے چاہیے. اور اس نے یہ بات لکھی ہے جے کینفیلڈ نے کہ میرے ٹریننگز میں ایک لڑکا آیا اور وہ امریکہ میں تھا کہ سر میرا گول تو میرے ماں نے سیٹ کیا تھا کہ آپ ڈاکٹر بن جائے, میں ڈینٹسٹ بن گیا ہوں, لیکن ایسا ڈینٹسٹ بنا ہوں کہ ایک دفعہ میں دانت میں ڈرلنگ کر رہا تھا تو غلطی سے جو وہ ڈرلنگ زیادہ ہو گیا اور مجھے 4,75,000 روپے جرمانہ دینا پڑا. اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ میری ماں نے میرا گول سیٹ کیا ہے کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے. ابھی اگر ہم سوچے تو ہمارا پروفیشن کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ والدین ڈیسائیڈ کرتے ہیں, دوست ڈیسائیڈ کرتے ہیں, کزن ڈیسائیڈ کرتے ہیں. جو فلموں میں جو ڈراموں میں سکسیسفل ہوتے ہیں وہ ہم اس کو آئیڈیلائز کر لیتے ہیں, جو زندگی میں زیادہ پیسے کماتے ہیں ان کو ہم آئیڈیلائز کر لیتے ہیں, جو دنیا میں لوگ اس کو زیادہ وقت دیتے ہیں ہم ان کو آئیڈیلائز کر لیتے ہیں. جی آواز آ رہی ہے؟ جی آواز سر آ رہی ہے؟ جی سر. جی آواز آ رہی ہے؟ یس سر. ٹھیک جی ہے, سر آ رہی. تو یہ ہمارا صرف حال نہیں ہے, وہاں بھی یہی, امریکہ میں بھی یہی حال ہے. تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر تو بنا, ڈینٹسٹ تو بنا, لیکن میں خوش نہیں ہوں. تو یہ جیک کینفیلڈ نے اپنی کتاب دی پاور آف فوکس میں یہ سٹوری لکھی ہے. نیکسٹ پلیز. تو ہم جب اپنا گول بنائیں گے تو ہمارا گول ہمارے پیشن کے ساتھ الائنڈ ہونا چاہیے, ہمارا گول ہمارا اپنا ہونا چاہیے. اب آپ کے لیے ایک ایکسرسائز ہے لیکن آپ یہاں نہیں کریں گے, آپ اپنے کل کر سکتے ہیں یا پرسوں کریں. وہ یہ ہے کہ what are the factors affecting the choice we make in life. کیا وہ رکاوٹیں ہیں جو ہمیں اپنا پیشن کو پروفیشن بنانے سے روکتے ہیں. یہ چوائس کہ ہم اپنے پیشن کو پروفیشن بنائیں, ان کو گول سیٹ کریں, ان سے روکتے ہیں, وہ کیا عوامل ہیں, کیا رکاوٹیں ہیں, وہ انشاءاللہ کل آپ گھر میں لکھیں گے اور واٹس ایپ پہ پھر آپ میرے ساتھ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں. ادروائز جو آپ کے اس کے حوالے سے کچھ گائیڈنس ہے, کچھ چیزیں درکار ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہم واٹس ایپ پہ کسی ٹائم اس پہ ڈسکشن کر سکتے ہیں یا نیکسٹ سیشن بھی کر سکتے ہیں. نیکسٹ, define your own success and stop worrying about what the rest of the world thinks. اپنے سکسیس کا ڈیفینیشن آپ خود کریں اور forget about the public opinion کہ لوگ کیا سوچیں گے, لوگ کیا کہیں گے. اور اس نے اس میں ایک واقعہ ذکر کیا کہ سیم والٹ, امریکہ میں والمارٹ کا سب سے بڑا چین سیم والٹ کا ہے, اور اس نے کہا ہے کہ سیم والٹ ایک دفعہ اپنے چین میں اپنے سٹور میں جا رہے تھے, ٹرک میں تو کسی بندے نے دیکھ لیا, دیکھے تو آپ ٹرک میں جا رہے ہیں, آپ کے پاس تو بہت پیسے ہیں, بلینئر ہے. تو اس نے کہا, اس نے سمپل جواب دیا, I just like my old truck. مجھے اس کی پرواہ بالکل نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, میرا امیج کیا ہے, میرا سٹیٹس کیا ہے, میں اپنے ٹرک میں بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوں. آج ہم بڑی بڑی گاڑیاں, بڑے بڑے بنگلے, اچھے خاصے کپڑے, مہنگے داموں پہ, قرضوں پہ جو چیزیں لیتے ہیں, لوگوں کی خاطر لیتے ہیں, اپنی زندگی کو برباد کرتے ہیں. اور وہ بلینئر ہے, وہ ٹرک میں بیٹھ کے اپنے سٹور میں جا رہا ہوتا ہے.
تو وجہ کیا ہے؟ ہمارے سکسیس کا ڈیفینیشن لوگوں سے ہم نے بارو کیا ہوا ہے. لوگوں نے سٹیٹس کو سکسیس سمجھا ہوا ہے, پیسوں کو سکسیس سمجھا ہوا ہے, بڑی گاڑی بنگلے کو سکسیس سمجھا ہوا ہے. ہم نے بھی اس کو سمجھا ہے, اس لیے آج ہم پریشان ہیں. آپ کے سکسیس کا ڈیفینیشن اپنا ہونا چاہیے, اور forget about یا stop about worrying about the other people that what they thinks about you and your status. جی نیکسٹ. تو آپ پہلے آپ کے گول میں پہلے خصوصیت کیا ہونی چاہیے کہ آپ کا گول آپ کا اپنا ہونا چاہیے, ایک بات. اور دوسری بات, اپنے گول سیٹ کرنے میں سکسیس کا ڈیفینیشن خود ڈیفائن کرے, اور لوگوں کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ بالکل بے فکر ہو جائے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے, یور گول مسٹ بی میننگ فل. آپ کے گول میں مقصدیت ہونی چاہیے. آپ کا گول ایسا ہونا چاہیے جو شروع میں ہم نے عرض کیا تھا سیشن کی شروع میں, کہ وہ ایک خاص مقصد ہو, اور اس مقصد کے تحت آپ زندگی گزارے. یہاں ایک سکسیس سٹوری ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب, وہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب وہ ڈاکٹر تھے, میڈیکل ڈاکٹر تھے, لیکن کچھ عرصے بعد ان کے ساتھ بھی بیتی ہے, گزری ہے. سول سرونٹس جوائن کیا, CSS وغیرہ کر کے سول سرونٹ بنے, پھر اس میں کچھ عرصہ کام کیا, بیوروکریٹس بنے, اچھی اچھی پوزیشن پہ رہے, پھر اس کو بھی چھوڑا, اور آخر میں انہوں نے اخوت کو شروع کیا, یعنی انٹرسٹ فری لون شروع کیے, یعنی اپنے مقصد کی طرف آئے. اور وہ مقصد کیا تھا کہ ہم ایک ایسا لارجسٹ اسلامک مائکرو فائنانس آرگنائزیشن بنائے جس میں بلا سود ہمیں قرضے دے دے, اور آج وہ 147.25 بلین روپے انہوں نے بلا سود قرضے تقسیم کیے. کالج بھی بنایا اور انٹرسٹ فری لون پہ دینے والے یونیورسٹی بھی بنائی, جس میں آپ ڈگری لے لیں, رہائش بھی فری اور سب کچھ فری. آپ اندازہ لگائے کہ گورنمنٹ بھی اس طرح نہیں کر سکتی. لیکن ایک بندہ جنہوں نے مقصد اختیار کیا, اپنا گول ڈاکٹر تھا, اس کو چھوڑ کے وہ سرونٹ بنا. جب ان کو پتہ چلا کہ میری زندگی کا مقصد تو صرف یہ نہیں ہے, زندگی کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کروں, تو انہوں نے اخوت شروع کیا, اور آج وہ 4.9 ملین فیملیز کو پورے پاکستان میں بلا سود قرضے تقسیم کر رہا ہے, یونیورسٹی بھی بنائے. تو یہ ہے کہ آپ کے گول میں ایک مقصدیت ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ کا گول صرف آپ کو فائدہ پہنچائے, آپ کا گول آپ کی زندگی کے علاوہ دوسرے لوگوں کو کیسے فائدہ پہنچائے گے, وہ میننگ فل ہے. نیکسٹ. آپ لکھیں گے what is the greatest accomplishment that you would like to see in your life. اب اپنے پاس لکھ لیجئے گا کہ آپ زندگی میں کیسے گول سیٹ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی گریٹسٹ اچیومنٹ ہو, اکمپلشمنٹ ہو, اور وہ میننگ فل ہو, وہ آپ اپنے پاس لکھ لیجئے گا. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. ہاں آگے جائیے. اب ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ بھئی یہ گول سیٹ کرنا اور اس پہ چلنا تو بہت مشکل کام ہے. تو جم رون ایک امریکن فلاسفر ہے, فائنینشیل فریڈم پہ اس کا بہت کام ہے. وہ کہتا ہے کہ 2 تکلیفوں میں سے ایک تکلیف آپ کو برداشت کرنی پڑے گی. ایک ہے افسوس اور ارمان کی تکلیف, کہ بعد میں آپ افسوس اور ارمان کریں, اور ایک یہ ہے کہ ڈسپلن پہ چلنے کی تکلیف. اب مرضی ہماری ہے کہ ہم گول سیٹ کر کے ڈسپلن کے مطابق زندگی گزارے, اور کچھ ہی بعد ریچسٹ پرسن بنے, لوگوں کے زندگیوں میں ویلیو ایڈ کرے, فزیکلی ڈیولپ ہو, انٹلیکچولی ڈیولپ ہو, سوشلی ڈیولپ ہو, اسپریچولی ڈیولپ ہو. تو ڈسپلن کی تکلیف برداشت کرے, یا کچھ ہی عرصے بعد بیمار پڑ جائے وہ تکلیف برداشت کرے, کچھ ہی عرصے بعد فائنینشلی بوجھ ہمارے اوپر آ جائے اور قرضوں کی تکلیف برداشت کرے, اور کچھ ہی عرصے بعد اپنے فیملی اور اپنے ریلیٹیو کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کی تکلیف برداشت کرے. اٹس اپ ٹو یو. تو 2 تکلیفوں میں سے ایک تکلیف برداشت کرنی ہے. یا گولز
सेट करके डिसिप्लिन के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तकलीफ, या बगैर डिसिप्लिन की जिंदगी गुजार के फाइनेंशियली, सोशली, फिजिकली और इंटेलेक्चुअली कमजोर जिंदगी गुजारने की तकलीफ. इट्स अप टू यू एंड इट्स अप टू अस. थैंक यू. नेक्स्ट. हाँ, अब आप अपने घर में अपने घर में लिखेंगे कि अगर डिसिप्लिन के मुताबिक हम जिंदगी गुजारेंगे तो इसके क्या फवायद है, और अगर डिसिप्लिन के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेंगे तो नुकसानात क्या होंगे. इसका लिस्ट आप अपने घर में बनवा लें और उस पर खुद सोचिएगा कि आपको कौन सा रास्ता इख्तियार करना है. नेक्स्ट. अब जब भी आप गोल बनाते हैं तो गोल बनाने के बाद आप विजुअलाइज करेंगे कि आप आज से 5 साल बाद आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा. आप अपने गोल बनाने के बाद विजुअलाइज करें कि आज से 5 साल बाद फाइनेंशियली आप कैसे होंगे, फिजिकली आप कैसे होंगे, आपका हेल्थ और रिलेशनशिप कैसा होगा, स्पिरिचुअली आप कैसे होंगे, और आप कब कमाने से फारिग हो जाएंगे और अपने पैशन और अपने गोल और अपने पर्पस के मुताबिक जिंदगी गुजार सकेंगे. अगर किसी का इदारा है और वो इदारा उस पर डिपेंडेंट है तो वो ये सोचे कि उसके मरने के बाद बहुत ज्यादा अरसे तक वो इदारा नहीं चल सकेगा. मरने से पहले पहले अपने जिंदगी में ही अपने इदारे से, अपने बिजनेस से रिटायरमेंट प्लान बनाए कि आप इदारे में ना हो और इदारा चल रहा हो. उस दिन मैं शूज खरीद रहा था तो एक कंपनी थी 1856 में बनी थी. तो उस बंदे ने कहा ये 1856 की कंपनी है. मैं बहुत हैरान हुआ कि हमारा तो 1856 की तो छोड़ो, 100 साल से भी ज्यादा कंपनियां नहीं चलती. क्या वजह है कि हम जिंदगी में लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते. हमारे वालिदैन का बिजनेस वालिदैन के मरने के बाद खत्म हो जाता है, डिवाइड हो जाता है. एक दुकान तो वो दुकान हम डिवाइड कर लेते हैं, एक फैक्ट्री तो उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, या ज्यादातर लोग जो जॉब करते हैं तो वालिदैन के साथ वो नफा का जरिया भी खत्म हो जाता है. वजह क्या है? हम लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं बनाते, उसको विजुअलाइज नहीं करते. तो जब आप बनाते हैं तो आप विजुअलाइज करें कि अगले 5 साल में मैं कहाँ हूँगा, 10 साल में कहाँ हूँगा, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली, इंटेलेक्चुअली. जी नेक्स्ट. और जब भी आप गोल बनाते हैं तो हर गोल पे आप रिवार्ड्स और बेनिफिट्स जरूर लिखा करें और उसको रोजाना एक दफा जरूर देख लिया करें. मिसाल के तौर पर अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो क्या फायदा होगा, उसके फायदा लिखिए. अगर आप फाइनेंशियली साउंड होंगे तो क्या फायदा होगा, आप ज़कात दे सकेंगे, सदकात दे सकेंगे, गरीबों यतीमों की खिदमत कर सकेंगे, रिश्तेदारों की खिदमत कर सकेंगे. तो ये फवायद लिख के कि जब भी आप गोल बनाते हैं तो उन गोल के फवायद लिखना जरूर बेजरूर लिख लीजिएगा, उनको भूलिए ना मत. अगर आपने वो नहीं लिखे तो आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होगी उन गोल को अचीव करने के लिए. नेक्स्ट ये है कि योर गोल मस्ट बी स्पेसिफिक एंड मेजरेबल. हम गोल बनाते हैं वो स्पेसिफिक नहीं होते, मेजरेबल भी नहीं होते. क्या मतलब है? जो हमने अहमद, चिल्लू और बाबर के गोल्स को देख लिया वो स्पेसिफिक थे और मेजरेबल भी थे. 75 kg ये मेजरेबल है. इसी तरह 120 मेजरेबल है. पल्स जो उन्होंने लिखा था, कोलेस्ट्रोल लिखा था, वो मेजरेबल है. तो आपके गोल्स मेजरेबल होने चाहिए, चाहे वो फिजिकल हो, इंटेलेक्चुअल हो, सोशल हो, स्पिरिचुअल हो, मेजरेबल होने चाहिए. जिस तरह हमने इंटेलेक्चुअल गोल लिखे कि कितनी किताबें पढ़ने हैं, कितने सफहात पढ़ने हैं, और फिर डेली, वीकली और मंथली डिवाइड किया, तो इसी तरह आपके गोल्स मेजरेबल होने चाहिए और स्पेसिफिक होने चाहिए. जेनेरिक नहीं होने चाहिए कि जनरल गोल, बल्कि स्पेसिफिक और मेजरेबल होने चाहिए. जी नेक्स्ट. नेक्स्ट जी, बस ये वही एग्जाम्पल है कि बाबर, अहमद और चिल्लू के गोल्स में चिल्लू की मेजरेबल नहीं है. देखो अच्छी हेल्थ को हम तो मेजर नहीं कर सकते, अनस्पेसिफिक है.
بابر اور احمد کی میریبل ہے, زیادہ اسپیسیفک احمد کی ہے, کم اسپیسیفک بابر کے ہے, اور میریبل دونوں ہیں. تو اسی طرح جب بھی آپ گول بنائیں گے تو یہ ایک ایگزامپل ہے ہیلتھ کا, آپ باقی پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو ہم نے 2 ایگزامپل آپ کو دے, ایک انٹلیکچوئل کی ایگزامپل, گول سیٹنگ کی ایگزامپل دے دی, اور ایک ہیلتھ کے حوالے سے دے دی. جی نیکسٹ. اب آپ اپنے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ گول بنائیں گے تو اس میں یہی فارمولا اپلائی کریں گے کہ میجریبل بھی ہونے چاہیے اور اسپیسیفک بھی ہونے چاہیے. نیکسٹ گول یہ ہے کہ آپ کا گول فلیکسیبل ہونا چاہیے. کبھی کبھی ہم اپنے گول اتنے سخت بنا لیتے ہیں کہ ہم بور ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے بعض لوگوں نے چیٹ میں لکھا ہے کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں, چند دن کے بعد ہم چھوڑ دیتے ہیں. کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں, اتنے سخت ہوتے ہیں کہ ہم بور ہو جاتے ہیں. نہیں, آپ کے گولز فلیکسیبل ہونے چاہیے. فلیکسیبل کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ آپ روزانہ جب ایکسرسائز کرتے ہیں تو صبح وقت آپ کو مزہ نہیں آتا, تو آپ شام پہ شفٹ کریں. آپ 30 منٹ ایکسرسائز کرتے ہیں شروع تو آپ تنگ ہو گئے, تو آپ شروع کم سے کریں, 15 منٹ کرے, 20 منٹ کرے, اور ایک عرصے تک اس کو چلائے. جب آپ کا بدن عادی ہو جائے تو اس کو تھوڑا سا بڑھائے. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ ٹف بنائیں اور آپ دل برداشتہ ہو جائے, بلکہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں اس کو ڈیوائیڈ کرے اور فلیکسیبل اس کو رکھے. تو آپ کے گولز فلیکسیبل ہونے چاہیے. دوسری بات, آپ کے گولز ایسے ہونے چاہیے کہ اگر کوئی موقع آئے, کوئی اپارچونٹیز آئے, تو آپ اپنے گولز کو اس کے ساتھ الائن کر سکے, اس کے ساتھ کمپیئر کر سکے. اگر اس میں آپ کے لیے چانس زیادہ ہے تو اس کو اپنے گول میں ضم کر سکے. تو اس میں اتنی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. نیکسٹ. ہاں جی, فزیکل ڈیولپمنٹ گول آپ اپنے بنائیے گا, اور اگر اس میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو بعد میں آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں. جی نیکسٹ. 5واں خصوصیت ہے کہ یور گول مسٹ بی چیلنجنگ اینڈ ایکسائٹنگ. آپ کے گولز ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ اس میں ایکسائٹمنٹ نہ ہو, چیلنجنگ نہ ہو. فار ایگزامپل یہاں ہم ایک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ڈاکٹر عبد الباری خان صاحب تھے, کراچی میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے. وہ اپنی زبردست کلینک چلا رہے تھے, جاب کر رہے تھے. اگر انہوں نے کلینک چلانی تھی تو وہ ایک ایکسائٹنگ اور چیلنجنگ گول نہیں تھا, لیکن انہوں نے اپنا ایکسائٹنگ اور چیلنجنگ گول کیسے بنایا؟ انہوں نے یہ ویژن بنایا کہ میں کراچی میں نہیں, میں پوری پاکستان میں انڈس ہاسپٹل کا ایسا چین بناؤں گا جہاں پہ غریبوں کو مفت علاج میں فراہم کر سکوں. تو آج کراچی میں انڈس ہاسپٹل جو ہے وہ فری آف کاسٹ ہے, اس میں زکوٰۃ صدقات سے وہ چل رہے ہوتے ہیں اور غریب سے ایک پیسہ نہیں لیا جاتا. تو جب انہوں نے یہ ویژن بنایا تو یہ ایکسائٹنگ بھی تھا اور چیلنجنگ بھی تھا. تو بنسبت کہ اپنا کلینک چلاؤں, یہ چیلنجنگ اور ایکسائٹنگ نہیں ہے. اگر ایک ایسا ہاسپٹل بناؤں کہ وہ پورے پاکستان کے غریب لوگوں کو فری آف کاسٹ ہیلتھ سروسز پرووائڈ کر سکے, اور یہ ہے کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ بھی ہو, تو تھوڑا سا چیلنجنگ اور ایکسائٹنگ ہے. تو کیا ہوا؟ سوری, وائس کلیئر نہیں ہے. اب کلیئر ہے؟ سوری, اب دیکھ لیجئے گا, وائس کلیئر ہے؟ جی سر, آپ کی وائس کلیئر ہے. جزاک اللہ خیر. تو اب آگے سلائیڈ, نیکسٹ سلائیڈ جی. تب جب انہوں نے ڈاکٹر عبد الباری خان صاحب نے جب اپنا ویژن بنایا انڈس ہاسپٹل کا, 2005 میں انہوں نے شروع کیا تھا, پھر 2007 میں انہوں نے باقاعدہ آغاز کیا. تو اب انہوں نے نہ صرف کراچی میں بلکہ پنجاب گورنمنٹ میں بھی اور سندھ میں بھی بہت سارے, بلکہ حیدرآباد میں بھی ان کو, تو یہ ڈاکٹر عبد الباری خان صاحب کا ہاسپٹل ہے. تو شروع میں انہوں نے ویژن بنایا تو کسی نے ایک ہاسپٹل ڈونیٹ کیا اس شکل میں. جی نیکسٹ سلائیڈ پلیز. تو پھر آگے جا کے اس کو تھوڑا سا رینوویٹ وغیرہ کیا, کسی نے فنڈ وغیرہ دے دیا. جی نیکسٹ سلائیڈ پلیز. تو ڈاکٹر عبد الباری خان صاحب نے 150 بیڈ سے شروع کیا اور 13 سال میں انہوں نے 13 ہاسپٹلز بنائے, اور پنجاب میں, سندھ میں,
اور حیدرآباد میں مختلف جگہ پہ، کراچی، لاہور، مظفر گڑھ میں اور بدین وغیرہ میں بھی انہوں نے یہ ہیلتھ سروسز شروع کر دی ہے. تو کیا وجہ ہے؟ ان کا جو گول تھا وہ چیلنجنگ تھا اور ایکسائٹنگ تھا. جی نیکسٹ سلائڈ پلیز. یہ ہے وہ ہاسپٹل جو انڈس ہاسپٹل ہے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. یہ یوٹیوب پہ آپ ان کی پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، ڈاکٹر عبد الباری خان انڈس ہاسپٹل، تو آپ کو پوری تفصیل وہاں سے مل جائے گی. نیکسٹ سلائڈ پلیز. ہاں، رائٹ یور فائنینشیل گولز. آپ اپنے فائنینشیل گولز لکھیں گے اور ان کو بھی ہیلتھ اور انٹلیکچوئل گولز کی طرح ڈیوائڈ کریں گے کہ اگلے 5 سالوں میں آپ نے کتنی حلال کمائی کرنی ہے، اگلے 5 سالوں میں آپ نے کتنے پیسے کمانے ہیں، کہاں سے کمانے ہیں، کیسے کمانے ہیں، پوری اسٹریٹجیز اس میں لکھیں گے. جی نیکسٹ سلائڈ پلیز. ہاں جی، کسی نے ٹائم کا پوچھا ہے تو ہمیں صرف 5 آئٹمز رہتے ہیں جو گول سیٹنگ کے کریکٹرسٹک ہے. تو ابھی ہے تقریباً 6 منٹ اوپر 10 بج رہے ہیں نا میرے گھڑی کے مطابق. 10:30 تک انشاءاللہ ہم اس کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. وہ جو کوسچن آنسر سیشن اگر کسی نے اٹینڈ کرنا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی اٹینڈ نہیں کرنا چاہتا تو انشاءاللہ 10:30 تک ہمارا سیشن کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. تو یور گول مسٹ بی ان الائنڈ ود یور کور ویلیوز. آپ اپنے کور ویلیوز کا ایک لسٹ بنوائیے گا. کور ویلیوز کیا ہوتے ہیں؟ فار ایگزامپل ٹرسٹ آپ کے کور ویلیوز ہونے چاہیے، سمپتی آپ کے کور ویلیو ہونے چاہیے، میوچول ریسپیکٹ آپ کا کور ویلیو ہونا چاہیے. تو ان کور ویلیوز کو اپنے گولز کے ساتھ الائن کریں. اگر آپ کے کور ویلیوز آپ کے گولز کے ساتھ الائن نہیں ہیں تو یہ انٹرنل کنفلکٹ آ جاتا ہے اور آپ جو ہے نا ڈسسیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے کور ویلیوز میں ہے کہ میں کسی مسلمان اور کسی انسان کے مال و جان کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، یہ آپ کے کور ویلیو میں ہے. اور اگر آپ قرضوں میں دب گئے، بہت زیادہ قرض آپ پہ چڑھ گیا خدا نہ خواستہ، اور آپ کا کوئی دوست آ گیا ہے کہ مجھے بھئی طریقہ آتا ہے فلاں جگہ خدا ہم ڈاکہ ڈالیں گے، اتنے پیسے ہمیں مل جائیں گے، آپ کا قرضہ اتر جائے گا، تو کیا آپ ڈاکہ ڈالیں گے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا کور ویلیو یہ ہے کہ میں کسی انسان کے مال و جان کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا. تو یہ کور ویلیو اور قرض اتارنا، فائنینشلی اسٹرانگ ہونا، یہ آپ کا گول ہے. تو یہ آپس میں جب الائن نہیں ہوں گے تو آپ مطمئن نہیں ہوں گے. تو یہ کور ویلیوز آپ کو روکے گا کہ آپ گول ایسا نہ بنائے جو کور ویلیو کے ساتھ کنٹراڈکشن میں ہو. تو آپ کبھی بھی ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، آپ کبھی بھی سود نہیں لیں گے، آپ کبھی بھی کسی انسان کا مال و جان بغیر ناحق طور پہ حاصل نہیں کریں گے، اگرچہ آپ کو ضرورت ہو، اگرچہ آپ مقروض ہو، اگرچہ فائنینشلی آپ بینک کرپٹ کیوں نہ ہو جائے. تو کور ویلیوز جب آپ بنائیں گے تو وہ کور ویلیوز آپ کے گولز کے ساتھ الائنڈ ہونے چاہیے. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. اب اپنے کور ویلیوز جب بھی آپ گول سیٹ کرتے ہیں تو اپنے کور ویلیوز بھی بنائیں. مثال کے طور پر آنیسٹی، انٹیگریٹی، اسٹرانگ فیملی سسٹم. کبھی کبھی ہم بزنس میں اپنی فیملی کو بھول جاتے ہیں، تو اسٹرانگ فیملی سسٹم آپ کے کور ویلیوز میں سے ہونے چاہیے. فیملی کو ٹائم ضرور دے دیں. فیتھ، کریٹیویٹی، انڈیپینڈنس. کب آپ اپنے ادارے کو، اپنے کمپنی کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کرنا چاہتے، کب آپ اپنی فیملی کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کرنا چاہتے، کب آپ اپنے بچوں کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کرنا چاہتے، یہ آپ کے کور ویلیوز میں سے ہونے چاہیے. اور پھر یہ کور ویلیوز آپ کے گول کے ساتھ الائنڈ ہونے چاہیے. نیکسٹ. سیون کریکٹرسٹک یہ ہے، یور گول مسٹ بی ویل بیلنس اینڈ انٹیگریٹڈ. دیکھو میرے محترم بہنوں اور بھائیوں، جن کے پاس بھی گاڑی ہے نا، تو کچھ عرصے کے بعد ہم گاڑی کی ویل الائنمنٹ کرتے ہیں اور ویل بیلنسنگ کرتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کرتے ہیں
کہ جس ڈائریکشن میں ہم نے جانا ہے اگر ویل بیلنسنگ اور الائنمنٹ نہیں ہوں گی تو سٹیئرنگ آپ ادھر گھمائیں گے اور گاڑی ادھر چلی جائے گی اور ایکسیڈنٹ کا بہت چانسز ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے اور خدا نہ خواستہ اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آپ کی جان بھی چلی جائے گی اور کسی اور کا بھی نقصان ہو جائے گا. تو جس طرح گاڑی میں ویل بیلنسنگ اور الائنمنٹ کی ضرورت ہے اسی طرح آپ کے گولز میں سے بھی بیلنسنگ اور انٹیگریشن بہت زیادہ ضروری ہے. اگر کوئی گول آپ کی زندگی میں امبیلنس پیدا کرتا ہے تو وہ گول آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. چاہے آپ کے صحت کو خراب کر رہا ہے تو بھی ٹھیک نہیں ہے, فائنینشلی آپ کو خراب کر رہا ہے تو بھی ٹھیک نہیں ہے, یا آپ کے فیملی ریلیشنز کو خراب کر رہا ہے تو بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گولز کے اندر بیلنس ہونا چاہیے, امبیلنس نہیں ہونا چاہیے, اور آپس میں وہ سارے گولز انٹیگریٹڈ ہونے چاہیے. جی نیکسٹ. اب آپ لکھیں گے, ابھی نہیں کل لکھیں, کہ اگر زندگی میں بیلنس ہے تو اس کے کیا فوائد ہیں, اور اگر زندگی میں بیلنس نہیں ہے تو کیا نقصانات ہیں. یہ دونوں آپ کے ہوم ورک ہے. زندگی میں اگر بیلنس ہے تو کیا فوائد ہے, اور زندگی میں اگر بیلنس نہیں ہے تو کیا نقصانات ہیں. جی نیکسٹ سلائیڈ پلیز. اس سے بھی آگے. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے گول سیٹنگ کا کہ یور گول مسٹ بی ریئلسٹک. آپ کے گول ریئلسٹک ہونے چاہیے. ریئلسٹک کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے گول کی اچیومنٹ کے لیے جتنا وقت, جتنے انرجی, جتنی ریسورسز درکار ہے اتنا ہی وقت اس کے لیے مقرر کرو, اتنی ہی انرجی ریسورسز پیدا کرنے کی کوشش کرو, تو تب جا کے یہ ریئلسٹک ہے. اور کہا جاتا ہے there are no such things as unrealistic goals, only unrealistic time frame. کوئی بھی گول unrealistic نہیں ہوتا بلکہ unrealistic time frame ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ میں سے کوئی اپنے وزن کو 30 kg کم کرنا چاہتا ہے اور مسٹر اے یہ کنسیڈر کرے کہ 30 kg میں ایک مہینے میں کم کروں گا اور روزانہ صرف آدھا گھنٹہ ایکسرسائز کروں گا, تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ گول ریئلسٹک ہے یا ان ریئلسٹک. چیٹ باکس میں لکھ لیجئے گا 30 kg وزن کم کرنا ایک مہینے میں اور صرف روزانہ 30 منٹ کی ایکسرسائز سے, یہ ریئلسٹک ہے یا ان ریئلسٹک ہے. جی پارٹیسپینٹس, ریسپیکٹڈ پارٹیسپینٹس, ریئلسٹک ہے ان ریئلسٹک ہے. ماشاءاللہ یہ ان ریئلسٹک ہے, ان ریئلسٹک ہے, ان ریئلسٹک ہے. ماشاءاللہ. لیکن اگر کوئی دوسرا بندہ مسٹر بی یہ لکھ دے کہ میں 30 kg وزن کم کروں گا 2 سالوں میں اور روزانہ میں 2 گھنٹے جم میں ایکسرسائز کروں گا اور کھانے میں بھی احتیاط کروں گا, تو یہ ریئلسٹک ہے یا ان ریئلسٹک ہے. 2 سالوں میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, تو یہ ریئلسٹک ہے. تو اب بات کلیئر ہو گئی. جب آپ اپنا گول بنائیں گے, فائنینشلی اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہے تو 5 سال میں نہیں کر سکتے, کم از کم 10 سال آپ کو چاہیے ہوتے ہیں, 15 سال بھی لگ جاتے ہیں. ایسے نہیں کہ راتوں رات کو پتی بن جائے, لاٹری لے لے. یہ راتوں رات کو پتی والا فارمولا ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس یہی فارمولا ہے کم از کم 5 سال یا 10 سال آپ فائنینشلی, فزیکلی, سوشلی, انٹلیکچولی ڈیولپ ہو سکتے ہیں. جی نیکسٹ. نیکسٹ یہ ہے, ہو گیا ریئلسٹک. ہاں, یور گول مسٹ بی انکلوڈ کنٹریبیوشن. آپ کا گول ایسا ہونا چاہیے, آپ کا گول ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرے. خیر الناس من ينفع الناس. The best of the people is the one who benefits other people. اگر آپ کا گول صرف آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے تو اس میں کنٹریبیوشن کا عنصر شامل نہیں ہے. تو گولز ایسا ہونا چاہیے جو کہ ہمارے زندگیوں کے علاوہ دوسروں انسانوں کی زندگیوں میں بھی ویلیو ایڈ کر دے, تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گول کے کریکٹرسٹکس کے مطابق ہے. نیکسٹ. جی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ جو ہے, اب آپ اپنا لکھ لیجئے گا کہ آپ کا جو گول ہے
وہ سوسائٹی میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکے گا. آپ اپنے گھر میں لکھ لیجئے گا. نیکسٹ گول, اب یہ آخری پوائنٹ ہے. آپ کا گول جب آپ بنا لیتے ہیں تو اس کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, افراد کی ضرورت ہوتی ہے, جس کو ہم رجال کار کہتے ہیں, جس کو ہم ٹیم کہتے ہیں, جس کو ہم فائنینشیل ریسورسز کہتے ہیں. وہ آپ کیسے پیدا کریں گے؟ وہ آپ اس طرح پیدا کریں گے کہ اس کے 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنا گول بنائے, اپنا ویژن بنائے اور پبلکلی لوگوں میں اناؤنس کرے. تو پبلک کل آپ کو تنگ کرے گی کہ بھئی آپ کے گول کا کیا ہوا, آپ کے دعووں کا کیا ہوا. تو پبلک کے پریشر کی وجہ سے آپ اپنے گول کو آسانی کے ساتھ اچیو کر سکیں گے, اور پبلک میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ ہی کی طرح گول رکھتے ہوں گے, وہ آپ کو جوائن کریں گے اور آپ بآسانی اپنے گول کو اچیو کر سکیں گے. لیکن یہ طریقہ رسکی بھی ہے اور یہ طریقہ ہر ایک بندے کی بس کی بات نہیں ہے. یہ طریقہ زیادہ تر پولیٹیشین استعمال کرتے ہیں, یہ طریقہ زیادہ تر تحریکوں میں استعمال ہوتا ہے, موومنٹ میں استعمال ہوتا ہے. جس طرح شروع میں ہم نے ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ کی مثال دی تھی, جس طرح پاکستان بنا تھا اس کی ہم نے مثال دی تھی. جس طرح جو پالیٹیشین ہوتے ہیں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, اپنا ویژن پیش کرتے ہیں اور پھر لوگ پریشر ڈالتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو جوائن کر لیتے ہیں, اپنے ریسورسز دیتے ہیں, اپنے افراد دیتے ہیں. تو یہ پہلا طریقہ ہے لوگوں کی سپورٹ کو حاصل کرنے کے لیے, جو آپ اپنے گولز کو اچیو کر سکیں. دوسرا طریقہ, نیکسٹ سلائیڈ پلیز. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گولز کو بنائیں اور اس کو سیکرٹ رکھیں, اپنے حد تک رکھیں اور چپ چھپا کے اس پہ کام شروع کریں 5-6 سال تک. جب کوئی ماڈل بن جائے, جب کوئی ٹینجبل چیز بن جائے تو پھر لوگوں کو سرپرائز دے دے کہ میرا یہ ویژن تھا, یہ میرا گول تھا اور یہ میں نے کر کے دکھایا, اب آئیے اور مجھے سپورٹ کرے کہ اس کو ہم پھیلائے. تو یہ دوسرا طریقہ ہے, یہ بہت سیف طریقہ ہے اور یہ بہت سلو طریقہ ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے, جی نیکسٹ سلائیڈ پلیز. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا گول بنائیں, اپنا ویژن بنائیں اور اس ویژن کو اپنے ٹرسٹ وردی لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں, جو آپ کے ٹرسٹ وردی دوست ہیں, اور ایسے با اثر لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں کہ وہ آپ چاہتے کہ فائنینشلی اسٹرانگ ہے, انٹلیکچولی اسٹرانگ ہے, آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اور آج کل سوشل میڈیا ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ تھوڑے سے آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کے گول کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں, آپ کے گول کے ساتھ الائنمنٹ مطلب وہ کر سکتے ہیں. تو پھر آپ ان ٹرسٹ وردی لوگوں کے ساتھ جب شیئر کریں گے اور ان کو انسپائر کریں گے, جب وہ آپ کو سے انسپائر ہو جائیں گے تو وہ آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کا کام آگے بڑھ جائے گا. یہ جو ہم ڈاکٹر عبدالباری خان کی مثال ہم نے لے لی اور ڈاکٹر امجد ثاقب کی مثال ہم نے لے لی, انہوں نے اس فارمولے پہ عمل کیا کہ اپنا گول بنایا اور اپنا گول ٹرسٹ وردی لوگوں کے ساتھ, با اثر لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. ان کا بھی یہی ویژن تھا, یہی گول تھا, انہوں نے سپورٹ کیا. تو ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب نے 13 سالوں میں 13 ہاسپٹلز بنائے, نیٹ ورک بنائے اس فارمولے کے مطابق. اور اسی طرح ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے 147.25 بلین روپے فری آف کاسٹ بلا سود قرضے تقسیم کیے, وہ بھی اسی فارمولے کے تحت کہ انہوں نے اپنا گول سیٹ کیا اور با اثر لوگوں کے ساتھ طریقے کے ساتھ شیئر کیا, ان کو انسپائر کیا اور انہوں نے ان کو جوائن کیا. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. جی اب اپنا اسٹریٹجی لکھیں گے کہ آپ کے لیے کون سا اسٹریٹجی سوٹیبل ہے, آپ وہ اسٹریٹجیز کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. سر ایکسکیوز می سر. جی 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 سر, نیکسٹ میٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں. ٹائم بس یہ آخری سلائیڈ ہے. جی سر. ایک منٹ دیں گے. جی سر ٹھیک. ہاں یہ آخری سلائیڈ ہے. اب آپ کے کرنے کے کام کیا ہے ریسپیکٹڈ آڈینس اور پارٹیسپینٹس؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنا فیڈ بیک ریکارڈ کر لیں, واٹس ایپ کے تھرو آپ مس ماریہ کو بھیج دیں اور انشاءاللہ وہ میرے ساتھ شیئر کریں. ریٹن بھی لکھ سکتے ہیں, ریٹن بھی بھیج سکتے ہیں اور وائس بھی بھیج سکتے ہیں, لیکن بہتر بات ہوگی کہ آپ ریٹن لکھ دیں اور بھیج دیں. دوسری بات یہ کہ اب گول سیٹنگ کے بارے میں آپ نے مزید ویڈیو دیکھنے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل ہے بی پروڈکٹ, اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تیسری بات یہ ہے
کہ آپ اگر اپنے لیے اپنے ادارے کے لیے گول سیٹ کرتے ہیں بنانا چاہتے ہیں تو بھی آپ ہمارے خدمات حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ کوسچن آنسر سیشن ہوگا. جو لوگ کوسچن آنسر سیشن میں شامل ہونا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم, اور جو لوگ میٹنگ کو مطلب یہ ہے کہ لیو کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی اجازت ہے. آپ کی بہت بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم نکالا, آپ نے مجھے اتنا برداشت کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکسٹ سیشن کوسچن آنسر کا سیشن ہوگا.